अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नॉवल सागर किनारे बाय उम्मे तैफूर की ये 11वीं किस्त है। दादा सहन में रखे तोतों के पिंजरे के पास बैठे थे, चेहरे पे बेजारी छाई थी और हर 2 सेकंड बाद चड़ी को पिंजरे पर मार के दोनों तोतों का त्राह निकाल रहे थे। मोमिन अपने कमरे की चौखट से कंधा टेके गैर दिलचस्पी से ये अमल देख रहा था। वो जानता था कि दादा उसे ठीक-ठाक नाराज़ हो चुके हैं और उनकी नाराज़गी एक ही सूरत में दूर हो सकती थी, जो वो उनकी बात मान ले। मोमिन उन्हें कैसे बताता कि सालिक पाशा ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार जिन लफ्ज़ों में किया था, वही सुनना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। जवाब में वो भी जज़्बाती होकर अपना दिल खोल देता तो उसमें माहूर की हित तक थी। वो कोई टॉपिक नहीं थी जिसमें 2 मर्द बहस करते और एक दूसरे पर एक ही लड़की के लिए अपनी मोहब्बत साबित करते। और फिर सर सालिक ने उससे मदद तलब की थी। वो उनके लिए माहूर को किसी भी तरह कायल करे, जबकि पिछले कई माह से वो सालिक पाशा की इन शिद्दतों का गवाह था जिन्हें वो अब्रिश राठौड़ के लिए गर्दानता रहा था। अब दादो को ये सब समझाना अगर मुश्किल अमर था, खुद उसके लिए अपने दिल को समझाना उससे भी मुश्किल। दिमाग कहता था कि वो जो भी कर आया है, उसी में माही की और इसकी बहन भाइयों की भलाई है। दिल दुहाई देता कि मेरा मुकदमा बगैर लड़े तुम कैसे हार आए? माही तुम्हारी धड़कन है, क्या धड़कन के बिना जिंदा रह सकते हो? वो एक लंबी सांस भरता दादा के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दादा का बुखार भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब मोमिन अंदर ही अंदर खासा परेशान हो चुका था। वो मोमिन से नाराज़गी की वजह से दवा भी एहतियात से नहीं ले रहे थे। दादा शाहवेज भी आजकल उसे देखती ऐसा मुंह फेरता जैसे मोमिन ने उसका रिश्ता तुड़वा दिया हो। कब तक नाराज़ रहेंगे दादा? क्या मेरे मरने तक? और साथ ही दादा की ज़ोरदार छड़ी पेंडली पर पड़ी, मगर मोमिन टस से मस ना हुआ। मेरे साथ तेरी जितनी ज़ुबान चलती है ना, इससे आधी को इस्तेमाल करके सालिक से कह दिया होता ना कि वो बच्ची मेरी बहू है, तो आज रोनी शक्ल ना बनाकर बैठा होता। दादा ने माहौर का हवाला देते हुए उसे टहुका दिया। वो हथेली पर थोड़ी टिकाए पिंजरे में एक दूसरे की नाज़बरदारियां करते तोता दिखता रहा। कभी-कभी इंसान की ज़ुबान उसका साथ वहाँ छोड़ देती है, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। काश मैं ऐसा बोल देता, मज़ा आ जाता। ऐसा कह देता तो उसका मुँह बंद हो जाता, जैसे फ़िक्रें बाद में ज़हन में आ आकर कीड़ों की तरह कुलबुलाते रहते हैं, लेकिन दादा, फ़ायदा कुछ नहीं होता। हम ऐसा कुछ बोल भी दें तब भी मनवा हम इतना ही सकते हैं जितने के अहल हैं। हो गई बकवास पूरी? दादा पर इस फ़लसफ़े का रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। मुझे मेरी बहू चाहिए मोमिन, तू बात नहीं करेगा तो मैं कर डालूँगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक बार माहूर को सब बता दे। मुझे यकीन है वो आगे का सारा मामला खुद ही सुलझा लेगी मोमिन। वो तुझसे ज़्यादा सयानी है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो सालिक उससे शादी नहीं कर सकता ना। फिर उससे बात कर। वो खुद सालिक को ना कर देगी और बाद में तो ये नौकरी छोड़कर कहीं और कर लेना। मैं अपनी दुकान बेच दूँगा सालिक का कर्ज़ा उतारने के लिए मोमिन। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिनसे मेरे घर की खुशियाँ बिकती हों। आपकी दुकान इतने में नहीं जाएगी दादा। ना जाए? तेरी दादी का ज़ेवर है मेरे पास, वो तो इतने में जाएगा ना। तू जा बस, एक बार मेरी बहू से मिल ले मोमिन। वो उसे हर सूरत राज़ी करने पे तुले थे और दिल मोमिन का भी बेईमान होने लगा था। उसके दिल में माहूर जिस तरह बसी हुई थी, उसकी याद से लड़ते-लड़ते वो चंद दिन में ही निढाल हो चला था। वो थकने लगा था, चंद दिन में ही। रोज़ मरना, रोज़ जीना उसके लिए अज़ियतनाक था। दादा की नाराज़गी अलग बर्दाश्त कर रहा था। बस ठीक है, वो अभी जाएगा अपनी माही की तरफ। उसे बता देगा सब कुछ, उससे माफ़ी माँग लेगा अपने रवैये की। वो इससे लड़ेगी, झगड़ेगी और फिर मान जाएगी। उसके सीने पे दुःख के मारेगी कसकर। वो हँसकर सहेगा सब, क्योंकि उसे माहौर मुग़ल से इश्क था और माही को पता तो था उसे रोमांस करना नहीं आता। वो जान गया था कि अगर उसे माही के बिना ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी तो वो नहीं जी पाएगा। दादा को शाम की चाय के साथ 2 केक रस खिलाकर ज़बरदस्ती दवा खिलाई थी। फिर उन्हें ज़िद करके कमरे में लिटाया और शावेज़ को कॉल करके उनके पास आने का कहकर खुद वो घर से निकल आया था। उसके पैरों में तेज़ी थी। वो जैसे हल्का-फुल्का सा हो गया था। उसने पैदल ही माहौर के घर तक का फ़ासला तय करने का सोचा। रास्ते में लफ्ज़ों को तरतीब देने का वक़्त मिल जाएगा, जो उसके सामने कहने थे। सीटी की धुन आज बड़े दिनों बाद उसके होंठों पे बिखरी थी। किसी बंद दुकान के थड़े पे बेयारो मददगार पड़े कील मुकल के पास महज एक नशई बैठा था। हीरा उसे यहाँ फेंक गया था, ये कह करके उसके घर इतला कर दे। आकर उठा ले उसे और साथ ही बता देना कि अपना मकान हार गया जुए में। जल्द कब्जा लेने आऊंगा। वो नशई डोलते सर के साथ सोई हवास लिए वकील मुकल के घोंसला बालों में इटका झाड़ झटंकार चुनता रहा। उसे अपनी खबर ना थी, अकील के घर क्या इतला देता। वहीं सुट्टे लगाता रहा बैठकर। किस्मत जब चकरा खा जाए तो इसमें लिखा हर हर्फ सजा बन जाता है। इंसान अपने अमाल का मलबा किस्मत पे डालता है, अपने नफ्स पर नहीं। अकील मुगल ने पहली बार भले तकदीर के हाथों खाई थी, उसके बाद उसने हर थेपड़े का दोष उन्हीं के सर मुंड दिया था।
وہ اسی تہی دستی میں سانسیں پوری کرتا ان حالوں کو پہنچ گیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا جب قریب اسے اپنی جھونک میں گزرتے مومن کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ پہلے تو اسے کسی لاش کی طرح پڑے شخص پر شک سا گزرا تھا کہ وہ عقیل مغل ہے، مگر ذرا غور کرنے پہ اس کا شک یقین میں بدلا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا وہ ان تک پہنچ گیا۔ عقیل انکل، اٹھیے اٹھیے، یہاں سے ہوش کریں، میں مومن ہوں، آئیے آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ نرم ہاتھوں سے گال تھپتھپا گئے وہ انہیں ہوش لانے کی بیکار صحیح کرنے لگا۔ عقیل مغل نے اپنی چندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھا اور پھر بند کر لیا۔ مومن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو اپنے سہارے پر اٹھا کر لے جانا ہوگا، لہٰذا کمر کس کے اس نے انہیں نیچے سے اٹھایا۔ ان کا ایک بازو اپنے کندھے پہ پھیلا کر دوسرا ہاتھ ان کی بغل میں ڈال کر وہ بمشکل انہیں گھسیٹ کر گھر تک لے جانے لگا۔ عقیل مغل کو گھر پہنچانے کے بہانے ماہور کا سامنا کرنا کچھ آسان ہو جاتا، جس کے متوقع رد عمل کا سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس کا غصہ بھی تو سے عزیز تر تھا۔ نائمہ پاشا منگنی کی رسم کے لیے دن طے کرنے آئی تھی۔ ماہور پتھر کا بت بنی بے تاثر اور سر چہرہ لیے کچھ دیر بیٹھی اور پھر کمرے میں گم ہو گئی۔ سیف بے بسی سے زلیخا دادی کو دیکھتا رہا، مگر کر کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ فیصلہ ماہور کا اپنا تھا۔ نائمہ پاشا نے بڑی محبت و شوق کے ساتھ سیف اور ریان کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے دن طے کیا اور مزید کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زونی اور جنت ماں کے پہلوؤں سے لپٹے ساتھ ساتھ چلتے باہر گیٹ تک آئے تھے۔ دن بدن ان کی ماں سے وابستگی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس میں بلا شبہ کافی کمال ان کے لائے نت نئے تحائف کا بھی تھا۔ دونوں بچے تھے، ماں کی طرف سے ہر ضرورت بن کہے پوری ہونے لگی تھی تو قدرتی طور پہ ان سے لگاؤ بڑھ گیا تھا۔ نائمہ پاشا نے جھک کر دونوں کی پیشانیاں چومی، انہیں پرس سے پیسے نکال کر پاکٹ منی پکڑائی اور پیار کر کے اندر بھگا دیا۔ ان کے اندر جانے کے بعد نائمہ زلیخا دادی سے مخاطب ہوئی۔ اچھا چاچی، چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ جو جواباً انہوں نے ذرا سا سر ہلا دیا تھا۔ نائمہ پاشا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے اس بات پر اب تک ناراض ہیں چاچی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے لیے بدگمانی کی، میں گھر جا کر بھی تعصف میں گھری رہی تھی، مجھے آپ کی نیت پہ کبھی بھی شک نہیں رہا چاچی، بس اچانک اس دن پریشانی کے زیر اثر منہ سے ایسے فکریں نکل گئی، آپ کی دل آزاری ہوئی، اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ نائمہ زلیخا دادی کے گلے لگ گئیں، ان کا پھیکا لہجہ محسوس کر کے زلیخا دادی نرم پڑ گئیں۔ مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں نمو، بس ایک بات کا افسوس ہے کہ تو نے اپنی بیٹی کی مرضی اور پسند کو تھوپ ڈالا، یہ جانے بنا کہ وہ خوش ہے کہ نہیں۔ زلیخا دادی نے لگے ہاتھوں شکوہ کر ڈالا۔ نائمہ پاشا اپنی صفائی میں جھٹ سے بولی تھیں۔ نہیں چاچی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، ماہور نے اپنے منہ سے خود اقرار کہا ہے، اور چاچی میں اس کی ماں ہوں، اس کا بھلا ہی سوچوں گی۔ اس لڑکے مومن کے ساتھ شادی کر کے بھی وہ ان ذمہ داریوں کے گرداب سے کبھی باہر نہ پاتی جس میں اس کا سارا بچپن گزر چکا ہے۔ سالک پاشا کے ساتھ اس کی شادی کروا کے اپنے باقی بچوں کا ذمہ میرا ہے، میں خود ان کی دیکھ بھال کروں گی چاچی، ہر سہولت اور آسائش مہیا کروں گی۔ اور عقیل کا کیا؟ وہ کہاں جائے گا بچوں کے بنا؟ میرا کیا ہوا تھا چاچی بچوں کے بنا، یاد ہے نا؟ مجھے اس شخص سے کوئی سروکار نہیں جس کی وجہ سے میں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس گئی، میری طرف سے جیے یا مرے۔ ان کے لہجے میں بیگانگی ہی بیگانگی تھی۔ زلیخا چاچی نے دکھ اور تعصب سے گردن جھکا لی، وہ نصیبوں مارا اپنے کرموں کی مار کھائے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عقیل کے لیے سوچا اور نائمہ پاشا کو خداحافظ کہہ کے گیٹ بند کر دیا۔ نائمہ پاشا نے ایک تفصیلی نگاہ گلی میں دوڑائی تھی، وہی مکان تھے، وہی چھتیں، بس اب ان کا نہ یہ مکان رہا تھا نہ چھت۔ بھولی بسری کتنی یادیں دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگی تھیں۔ وہ سر جھٹک کے کچھ فاصلے پہ کھڑی اپنی گاڑی کی اور بڑھیں، جہاں ڈرائیور دروازہ کھولے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے محض چند فٹ ہی دور ہوں گی جب ان کی نگاہ سامنے کی جانب اٹھی اور جم کر رہ گئی۔ عقیل مغل کو اتنے طویل عرصے بعد دیکھنا اتنا تکلیف دہ ہوگا، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ویسے کا ویسے ہی تھا، نشے میں دھت، بے پرواہ اور بے نیاز۔ کچھ پل کو وہ جیسے ارد گرد سے بے خبر ہو گئیں۔ کبھی اس شخص کو انہوں نے اپنی زندگی سے زیادہ چاہا تھا، اس شخص کے لیے ہر کسی سے ٹکرا جاتی تھیں، مگر آج وقت انہیں ایسے دوراہے پر لے آیا تھا کہ ایک راستہ تو عادل پاشا کی طرف ہی جاتا تھا، مگر دوسرے پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عقیل مغل کو بھی کھڑا پاتی تھی۔ جس انسان کی شکل ساری عمر نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، وہ اب کسی نہ کسی بہانے سامنے آتا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی تکلیف دہ سوچوں کے جال میں الجھی کھڑی تھی جب مومن عقیل مغل کو تھامے ان کے بے حد قریب سے گزرا۔ انہوں نے اسے فوراً آواز دے ڈالی۔ سنو، کون ہو تم اور انہیں کہاں سے اٹھا کر لا رہے ہو؟ مومن چونک کر مڑا اور اسے ایک لمحہ لگا تھا سامنے کھڑی انتہائی حسین اور جامع سے خاتون کو پہچاننے میں۔ ہو بہو ماہور ان کا برتو تھی، تو یہ تھی مسز عادل پاشا۔ السلام علیکم جی، میرا نام مومن ہے اور میں سیف کا دوست ہوں۔ اس نے پل بھر کو سوچ کر نپت اللہ جواب دیا۔ نائمہ پاشا ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر جائزہ لیا۔ اونچا لمبا قد، متناسب کسرتی جسم، صاف رنگت اور ہلکے گھنگریالے بال، آنکھیں بڑی بڑی اور شرارت سے بھرپور تھیں۔ بلا شبہ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے انہیں بے حد بھایا تھا، لیکن انہیں ماہور کے لیے کبھی بھی نہیں بھا سکتا تھا کیونکہ اس خانے میں وہ سالک پاشا کو فٹ کر چکی تھی۔
انہیں ایک دم خیال آیا کہ اس وقت مومن کو عقیل مغل کو لے کر گھر جانا یقیناً ماہور سے ملاقات کا باعث بنتا۔ کیوں آیا ہے بھلا یہ ماہور سے ملنے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ ماہور نے سالک پاشا سے شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے؟ اگر یہ ایسی ملاقاتیں کرتا رہا تو اس کا دل کبھی بھی سالک کی اور مائل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے سارے حساب کتاب کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ انہوں نے اسے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ اگر اب نہ کرتی تو یہ لڑکا ماہور کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں ماہور کی ماں ہوں، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ میں جانتی ہوں تم ماہور کو پسند کرتے ہو، اسے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے مسز عادل پاشا۔ مومن کے منہ سے بے اختیار اچانک نکلا۔ اسے خود بھی اپنے کہے فکرے پہ حیرت ہوئی۔ انہیں مسز عادل پاشا کہہ کر باور کروایا تھا کہ وہ ان سے مکمل باخبر ہے۔ ہوا تھا بیٹا، اب نہیں رہا۔ ماہور کا رشتہ اب سالک پاشا سے طے ہو چکا ہے، تمہارے باس سے۔ میرے ہسبینڈ عادل پاشا کا بیٹا ہے وہ، اور ماہور نہ صرف راضی ہے بلکہ بے حد خوش بھی ہے۔ ابھی میں منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے دن مقرر کر کے ہی آ رہی ہوں۔ مومن یک لخت ایک بار پھر مٹی کی ڈھیر بن گیا تھا۔ عقیل مغل کا بوجھ اسے پہاڑ کی مانند لگنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ وہ جو مکمل یقین کے ساتھ اپنی ماہی کے پاس آ رہا تھا اسے سچ سچ بتا دے گا اور سب کچھ پہلے سا ہو جائے گا۔ ایک کان میں وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ ماہور خوش ہے؟ یہ سوچ ہی اسے اندر تک مردہ کر گئی تھی۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی اپنے تاثرات کو نارمل رکھنے کی، مگر نائمہ پاشا کو اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتے ہو، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں ماہور کی ماں ہوں۔ بیٹے میری جگہ کھڑے ہو کر سوچو پلیز۔ کیا تم ماہور کو وہ زندگی دے سکتے ہو جیسے سالک دے سکتا ہے؟ کیا تم اپنی تنخواہ میں ماہور اور اس کے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو؟ یقیناً نہیں۔ تمہارے ساتھ رہتے ماہور کو جاب کرنی پڑے گی، تو کیا فائدہ اگر میری بیٹی کو شادی کے بعد بھی مشقت ہی کاٹنی ہے، جبکہ سالک کے ساتھ رہتے وہ ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے بچے بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ مالی پریشانیوں کی نظر سارا بچپن ہو چکا ان کا۔ اب جوانی بھی 2+2 کے چکروں میں نہیں الجھانا چاہتی۔ پلیز بیٹا، میری ایک ماں کی ریکویسٹ ہے تم سے، ماہور سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ ان کا پیچھا مت کرو، اسے بھلانے دو سب کچھ۔ اگر تم اسے واقعی محبت کرتے تھے تو وہ کرو جس میں اس کی بھلائی ہے۔ امید کرتی ہوں تم سمجھ گئے ہوگے۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ مومن کے کانوں میں سیسا انڈیل کر وہ وکیل مغل پر گہری پرتعصب نگاہیں ڈالتی مڑ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ مومن تراب ایک ہی زاویے پہ کھڑا ان کی دھول اڑاتی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی ذرا سا اڑ کر کمبخت آنکھوں میں آ پڑا اور انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی آنسو ٹپکا ڈالے۔ اس نے چونک کر ارد گرد نگاہ ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وکیل مغل کے ڈھیلے وجود کو وہ ابھی تک کیسے سہارے ہوئی ہے، جبکہ اسے خود میں کھڑے رہنے کی سکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وکیل مغل کو بمشکل چند قدم مزید چلا کر گھر کے گیٹ کے ساتھ لا بٹھایا۔ کچھ سوچ کر گھر کی بیل دی اور تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں سے دور ہو کر آڑ میں ہو گیا۔ باہر سیف آیا تھا۔ بے سود وکیل مغل کو دیکھ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا، شاید انہیں لانے والے کی تلاش میں تھا۔ پھر جھک کر باپ کو سہارے سے اٹھایا اور اندر لے گیا۔ مومن نے تسلی سے یہ سارا منظر دیکھا تھا اور اپنی آستین سے بچوں کی طرح آنکھیں صاف کیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے اور واپسی کی رستے پہ ہو لیا۔ اب کی بار اس کے ہونٹ سیٹی کی دھن بجانا بھول گئے تھے۔ سالک پاشا پورے فلور کا راؤنڈ لگا کر مومن کے کیبن میں آیا تھا۔ وہ کئی دن سے اس سے پراپر گپ شپ نہیں لگا پایا تھا۔ کچھ عادل پاشا کو مومن دراب سے عجیب قسم کی خار تھی۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے سالک اور اس کا زیادہ میل ملاپ۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ مومن دراب کو ٹرمینیٹ کر دیتے، مگر اپنے بیٹے کی فرم کے اختیارات سے واقف تھے۔ سالک کو اس بات کی پرواہ گو کہ نہیں تھی، مگر وہ مومن کی عزت کی پرواہ کرتا تھا۔ ایک بار کے بعد دوبارہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عادل پاشا اسے انسلٹ کرے یا اس کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ اس لیے وہ خود ہی عادل پاشا کے آفس میں موجودگی کے دوران محتاط رہا کرتا اور یہ اتفاق ہی تھا کہ عادل پاشا کئی دن سے سارا وقت آفس میں ہی پائے جا رہے تھے، مگر آج تو اس کا حق بنتا تھا کہ مومن سے اپنی خوشی شیئر کرے۔ وہ اس کے کیبن میں داخل ہوئے تو مومن ٹیبل پہ سر اوندے بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ سالک نے ٹیبل نوک کر کے اسے متوجہ کیا۔ مومن چونک کر یکدم سیدھا ہوا اور سالک کو دیکھ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو سر، آئیں، کیسے ہیں آپ؟ پلیز ہیو اے سیٹ۔ مومن نے اپنے لہجے کو حتی الامکان فریش بناتے ہوئے سالک کو بیٹھنے کی آفر کی، ورنہ طبیعت اس پل بلا کی بزار تھی۔ سالک اسے بغور دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، فکر مندی سے بولا، خیر تو ہے نا مومن، اتنے ڈل کیوں لگ رہے ہو؟ دادا تو ٹھیک ہے نا؟ دادا ٹھیک ہیں، نہیں بس سو ہیں، زیادہ ٹھیک نہیں۔ وہ بے رفت سا بولتا سالک پاشا کو چھومے میں ڈال گیا۔ اس نے مومن کی حلیے پر نظر ڈالی تو وہ بھی کچھ رفت سا تھا۔ سالک کو دل میں ملال ہوا کہ اتنے دن سے وہ اپنی مصروفیت میں مومن سے دادا کی خیریت بھی دریافت نہیں کر پایا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، اٹھو، فوراً اٹھو، چلو تمہارے گھر چلیں۔ میرے گھر؟ کیوں؟ کس لیے؟ مومن نے پکھلا کر پوچھا۔ پاگل آدمی، دادا سے ملنے، اور کیوں؟ ویسے بھی مجھے ان سے ملے کافی دن ہو گئے، چلو جلدی۔
मोमिन को अपनी बेवकूफ़ी पर अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। दिमाग हासिल ही नहीं था, इसलिए अपनी जानिब से ध्यान हटाने को दादा का नाम ले लिया और अब फंस गया था। अगर सालिक घर चला चलता तो दादा उसे कोई वईद नहीं था कि उसे आड़े हाथों लेते, और ऐसा मोमिन कभी नहीं होने देना चाहता था। क्या सोचने लगे यार, लेट्स गो, वहाँ से होकर हमें एक और जगह भी जाना है। एक्चुअली सर, दादा तो पिछले 4 दिन से अपने ससुराल में हैं, इसलिए घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्हाट? मोमिन की बात के जवाब में सालिक पाशा का कहका बेसाख्ता था। डोंट टेल मी मोमिन, दादा के ससुराल है अभी। अनबिलीवेबल। बिल्कुल है सर, मेरे दादा के भाई अभी हयात हैं सर। दादा कभी-कभार मुँह का जायका बदलने को वहाँ चले जाते हैं और खूब ऐश करके वापस आते हैं। मोमिन जी ही जी में दादा की वो अलकाबात जो वो अपने सालों को नवाज़ते थे, याद करके तौबा कर रहा था। दादी की ज़िंदगी में दादा कभी ससुराल नहीं जाते थे, कज़ा उनके मरने के बाद वहाँ कयाम की घर से जाते। दादा को पता चलता तो वो मोमिन की टिंड कर देते, इसीलिए उसने बेख्तियार सर पे हाथ फेरा जहाँ उसके बालों की इकलौती चोंच अब भी खड़ी थी। ओके, चलो दादा से उनकी वापसी पे मिल लूँगा, अब तुम मेरे साथ चलो, ज्वेलर के पास जाना है। ज्वेलर के पास? वो किस लिए? मोमिन के हल्क में कुछ फंसा था, उसने फाइल्स बंद करते हुए सरसरी लहजे में दरियाफ्त किया। सालिक पाशा ने दोनों बाजू टेबल्स पर फैलाए और ज़रा आगे को झुककर बोला, पहले सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा, मगर फिर इरादा बदल दिया कि एटलीस्ट तुम्हें बताना तो बनता ही है। माहूर ने हाँ कर दिया मोमिन, उसने मेरे प्रपोज़ल के लिए हाँ कह दी है। मैं इस कदर खुश हूँ कि अल्फ़ाज़ मेरे पास कम पड़ते हैं अपनी खुशी को बताते हुए। या यूँ समझो कि अल्फ़ाज़ मेरी खुशी की सही कीमत अदा कर ही नहीं सकते। बस उसके लिए रिंग लेनी है, और तुम चौंके मेरे राज़दार भी हो और मददगार भी, लिहाज़ा तुम्हें मेरे साथ चलना है। हरी अप नाउ, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। मुझे वापस आकर आप ही के साथ जाकर मीटिंग भी अटेंड करनी है। सालिक पाशा हकीकतन इस कदर खुश हुआ था कि उसे इस वक्त अपने सिवा कुछ दिखाई न दे रहा था, सुझाई न दे रहा था, वगरना अगर ज़रा सा ध्यान देता तो मोमिन के खंडर बने चेहरे से फ़ौरन जांच लेता कि इसके दिल में नोहे गूंज उठे हैं। वो इस लम्हे कंध आरे से कट रहा है, रेशा रेशा दर्द का जवार भाटा बना हुआ था। दिन रात पहले ही शदीद अजियत में गुजर रहे थे। सालिक पाशा की बताई खबर ने हर हर जख्म में मिर्चें भर दी थी जैसे। लेकिन बेबसी ये थी कि वो अपने दुख का इजहार भी नहीं कर सकता था। अब तो माहौर तक जाती हर राह मसदूद हो चुकी थी। बहुत बहुत मुबारक हो सर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बमुश्किल चंद नब्बे तोले और मामूल के अल्फाज की अदायगी उसे दुश्वार तरीन लगी। सालिक पाशा ने दोनों हथेलियां टेबल पर टिकाईं और उन पर वजन डालते हुए बड़े जज्ब से बोला, हाँ वाकई, ये बड़ी खुशी की खबर है। मेरे गुमान में भी नहीं था मोमिन की माहूर बिना तरद्दुद के यूं मेरी जिंदगी में चली आएगी। मैं तो सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि ऐसा क्या करूं जो उस तक अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। तो देख लो, दोनों हाथ फिजा उठाकर फिजा में थोड़े बुलंद किए। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी जा चुकी थी। और इस फिक्र ने मोमिन तराब के दिल को मसल के रख दिया। कोई सालिक पाशा को बताता कि उसने अपनी हथेलियों की लकीरों से माहूर को खुरच कर सालिक की झोली में डाल दिया था। वो वज़ेदार बाप का वज़ेदार बेटा मुरव्वत निभाने के चक्कर में मारा गया। वैसे तुम्हें तो बताया होगा माहूर ने, तुमसे तो अच्छी सलाम दुआ थी, नहीं? सालिक पाशा ने यकदम कुछ सोचते हुए उससे इस्तफसार किया तो मोमिन ने सख्ती से नफी में सर हिला दिया। हरगिज़ नहीं, मेरी तो बस मुँह मुलाहिज़े की हेलो हाय थी, ना दोस्ती ना ताल्लुक़दारी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई या शायद भरा गई। उसने जल्दी-जल्दी फ़ाइल समेट कर दराज़ में डाली, उसे लॉक किया, लैपटॉप ऑफ़ किया और फिर पूरे दाँतों की नुमाइश करते हुए सालिक की तरफ देखा। चले सर, वरना वाक़ई देर हो जाएगी। अब नहीं होती, वक़्त को काबू कर लिया मैंने। सालिक पाशा पूरी तरंग में था, गाड़ी की चाबी उँगली पर लहराकर दाईं आँख मीचते हुए बोला। मोमिन ने सर खम करते हुए सैल्यूट करने के अंदाज़ में हाथ पेशानी से लगाया और सालिक पाशा के ऑफ़िस केबिन से बाहर निकल आया। वो बेहद खामोशी से फुटपाथ के किनारे-किनारे चलती जा रही थी। दोनों के पास जैसे कहने को बहुत कुछ था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि बात किस सिरे से शुरू की जाए। रायना को चैन नहीं पड़ रहा था। ऐसे कैसे 2 दिन में सब उलट-पुलट होकर रह गया था। उसे माहौर पे बेहद गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी, मगर वो चाह रही थी कि खुद से कुछ फूटे। आखिर ऐसी क्या तबाही आ गई थी जो उसने मोमिन के लिए इनकार करके सालिक पाशा के लिए हाँ कह दी थी। उस शख्स के लिए जो उसे एक पल को भी बर्दाश्त नहीं था। काश माई, मैं तुम्हें किसी चलती गाड़ी के आगे धक्का दे सकती, मेरा गुस्सा तो निकल जाता। तो दे दो, उफ़ भी नहीं करूँगी, माहौर की तरफ से ठुस सा जवाब आया। अच्छा, ऐसा क्या इनकलाब आ गया माही बीबी जो आप अब किसी बात पर उफ़ भी नहीं कर पा रही हैं? कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी तो नहीं। माहौर ने सरताप भर के दोनों बाजू सीने पे लपेट लिए। रायना उससे ज़्यादा नहीं ज़ब्त कर सकती थी। वहीं फुटपाथ के किनारे नस बैंड पर उसे धकेला और खुद भी बैठकर कड़े तेवरों से उसकी जानिब घूमी। माही, मेरे हाथों मत जाना। क्या कर बैठी हो? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मुझे तो दादी ने बताया तो कुछ देर ऐसा ही लगा कि वो शायद किसी और के बारे में बात करें, मगर जब उनकी बात समझने के काबिल हुई तो जाना कि तुम्हारी करतूत पे रोशनी डाल रही थीं। ऐसा भी क्या कर डाला मैंने? एक मोमिन के रिश्ते से तो इनकार किया है। भौंचाल क्यों आ गए? वो सामने सड़क पर भागती गाड़ियों को देखते हुए स्पार्ट लहजे में बोली।
یہی نہیں کیا بس، تم نے سالک پاشا سے شادی کی حامی بھی بھر لیا ماہی، کچھ احساس ہے تمہیں؟ سالک پاشا، وہی سالک پاشا جس پہ ابریش راتھوڑ آٹھوں پہر مرتی تھی، وہی سالک پاشا۔ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ماہور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ زخمی نگاہوں سے رائنا کو دیکھتی ہوئی بولی، چپ کر جاؤ رائنا، میں پہلے ہی ابریش کے بارے میں سوچ سوچ کر زمین میں گڑی جا رہی ہوں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا۔ اس وقت میں ذہنی طور پہ اتنی اپسیٹ تھی کہ ممی اور دادی کے سامنے فوراً ہاں کرتی۔ بعد میں ابریش کا خیال آیا تو تم سوچ نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی رائنا، پل پل پچھتاوا مار رہا ہے مجھے۔ وہ سالک پاشا پہ مرتی اور سالک اس پر، میں ایک دم سے کیسے ان دونوں کے بیچ ٹپک پڑی، کتنی گری ہوئی حرکت ہو گئی مجھ سے۔ ابریش میری موت سے نہ میری دوست، اور میں نے اسی کے حق میں ڈاکہ مار دیا۔ کس منہ سے سامنا کروں گی میں اس کا؟ اسی منہ سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے بیتے چند دن سبھی کی زندگیوں کو طلب کر گئے ہیں۔ ابریش اور سالک پاشا کے بیچ سب ختم ہو گیا ماہی۔ سالک پاشا اور اس کا تعلق ایک غلط فہمی کا تھا، وہ تمہارے دھوکے میں سے بات کرتا رہا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ بات کھل چکی ہے۔ ابریش جان گئی ہے کہ وہ در حقیقت تمہارے لیے دیوانہ تھا، اور وہ دکھی ہے، بہت دکھی، مگر اس لیے نہیں کہ تم بیچ میں آ گئی ہو۔ وہ اپنے ٹھکرائے جانے پر اپنے جذبات کے نہ قدرے شخص کے سامنے آیا ہونے پہ دکھی ہے۔ رائنا بولے جا رہی تھی، ماہور رونا بھول کر حیرت سے منہ کھولے سے سن رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے لیے، وہ تو خود ابریش اور سالک کی محبت کی گواہ تھی۔ اس کے سامنے کتنی کتنی دیر تک ابریش فون پر سالک کے ساتھ چیٹ مشغول ہوتی تھی، تو کیا وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دوسری جانب ماہور نہیں ابریش تھی؟ اور اس سارے میں ابریش پر جو بیت گئی اس کا کیا؟ ایسے کیسے ہاتھ چھاڑ کر آگے نکل سکتا تھا سالک پاشا؟ ماہور کے تن بدن میں ایک بار پھر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ رہ رہ کر وہ اپنی نادانی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب تمہیں ابریش نے کب بتایا؟ آفس تو وہ آ نہیں رہی، پھر تم کہاں سے ملی اسے؟ ماہور کے سوال پہ رائنا نے بیگ کھول کر ببل نکالی اور اس کا ریپر اتارتی بولی، کل گھر گئی تھی اس کے، میری پرانی دوست ہے وہ ماہی، کال کر کے بلایا تھا اس نے، اسے سامنے کی اشد ضرورت تھی ورنہ وہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے مر جاتی۔ اسی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ وہ جانتی ہے کہ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ سالک پاشا تمہارے پیار میں اس قدر پاگل ہو چکا ہے، اسے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، نہ کسی کے آنسو، نہ ٹوٹا ہوا دل۔ اوہ مت کرو اس طرح کی باتیں، وہ غرض انسان ہے رائنا، اور مجھے اس سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت نہیں ہو سکتی تو شادی کی حامی کیسے بھر لی؟ اور جس نے محبت تھی اسے کیوں چھوڑ دیا ماہی؟ رائنا کے طنز نے اسے جلدی توے پہ لا بٹھایا۔ وہ چٹختے لہجے میں بولی، میں نے نہیں، اس نے چھوڑا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا رائنا۔ مومن نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا، وہ بھول گیا سب کچھ، مجھ سے کہتا ہے دل لگی کر رہا تھا وہ، اب کیا وہ شادی بھی کر لے؟ دادا نے اس کے رومانس سے بھرپور ڈرامے کا ڈراپ سین منگنی کی صورت کر دیا۔ آگے دی اینڈ، کہانی ختم، کھیل ختم، اس نے مجھے کھیل سمجھ کے کھیلا ہے رائنا۔ آنسو دوبارہ بہنا شروع ہوئے تو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہتے تھوڑی تک آ رہے تھے۔ اس کے حیران ہونے کی باری رائنا کی تھی۔ اب وہ کیسے پکاریوں کی طرح اس کے پاس آ گئی تھی اپنی ناراضگی بھول کر۔ اس نے میری جھولی میں اپنی بے وفائی کی سوغات ڈال دی۔ اسے یہ تعلق اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ میرے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے گھبرا گیا تھا رائنا، میری غربت اسے کچھ نہیں دینے والی تھی، اس لیے اس نے راستہ بدل ڈالا۔ وہ مجھے بیچ سڑک میں اکیلا کھڑا چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور میں کسی سگنل پہ کھڑی فقیرنی کی طرح ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ گھر واپس آتی ہوئی میں شدید اشتعال میں تھی، طرح طرح کی نفرت انگیز سوچوں سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مومن نے میرے ساتھ ایسا اسی لیے کیا کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میری اوقات بدلنے والا تھوڑی تھی۔ میں جتنی بھی ایفرٹ کر لیتی زیادہ سے زیادہ 40-50 ہزار تک ہی کمانا تھا نا میں نے، اور اس کے پر بڑے ہو رہے تھے تو اڑان بھی تو اونچی ہو رہی تھی رائنا۔ میں یہی کچھ سوچتی گھر پہنچی تو آگے امی سالک پاشا کا رشتہ لیے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا ہاں کہہ دی۔ اس وقت ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں سالک پاشا جیسے امیر انسان سے شادی کر کے اپنی اوقات بدل ڈالوں گی، پھر پتہ چلے گا مومن کو۔ مگر بعد میں جب ہوش و خیرت ٹھکانے آئی تو ابریش کا خیال آتے ہی ایک پل چین سے نہیں بیٹھ سکی۔ اپنی بے وقوفی پر رہ رہ کر تاؤ آتا رہا کہ مومن کی ضد میں خود کو کس جنجال میں پھنسا چکی ہوں۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد رائنا نے بیگ سے ایک ٹشو برآمد کیا اور اسے تھماتی بولی، میں نے بڑے بڑے پاگل، بے وقوف، ناک بد اندیش اور گدھے دیکھے ہیں، مگر تم جیسا آج تک نظر نہیں ہے گزرا۔ تم ہمیشہ سے جذباتی ہو ماہی، انجام کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا لیتی ہو یوں بس۔ ایک بار مجھ سے بات تو کر لیتی، میں تمہارے ساتھ والے گھر میں ہی تھی، قبرستان میں نہیں تھی، میں تمہیں انتہائی قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ مجھے نہیں معلوم میں نے ایسا کیوں کیا، مگر تم نے جو اس کے رد عمل میں کر ڈالا ہے اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اپنی امی کو ان کو ستیلے بیٹے کے لیے ہاں کہی ہے تم نے؟ سالک پاشا کوئی ہلکی آئٹم نہیں ہے، اور اس صورت میں جب کہ وہ تم پہ جی جان سے فدا ہے تو وہ اب کسی طور تم سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ اب بھگ تو پاگل لڑکی۔ رائنا تعصب سے بولتی پورا نقشہ کھینچنے کے بعد اپنی کنپٹی دبانے لگی۔ ماہور کے رونے میں اور شدت آئی تو اس نے اسے اپنا ساتھ لگا لیا۔ اس کا اپنا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، سبھی کچھ عجیب طرز پہ ہو رہا تھا۔ مومن نے ماہی کو انکار کر دیا، سالک نے ابریش کو، یہ معاملہ کیا تھا آخر؟ رائنا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سارے حالات کے پیچھے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سرا کھو گیا ہے، ہاتھ آئے تو ڈور لپیٹی جائے نا، مگر سرا تھا کس کے ہاتھ میں؟
یہ پتہ لگانا پڑے گا۔ رائمنا کا دماغ اس نہج پر سوچ رہا تھا جبکہ ماہی بے چینی سے روتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں مسلے جا رہی تھی جیسے ان پر موجود ہر لکیر کھرچ دینا چاہتی ہو۔ وہ روتے روتے بار بار ہونٹ سے کوڑ کر سانس چھوڑتی، اندر جمع ہوئی کثافت کو باہر کا رستہ دے رہی تھی۔ رائنا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کل وہ ابرش کے دکھ کی وجہ سے رات بھر جاگتی رہی تھی، آج ماہی کا دکھ اسے ساری رات آنکھوں میں کٹانے والا تھا۔ دونوں ہی اس کی پیاری سہیلیاں تھیں اور دونوں ہی دکھی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ چلو اٹھو، آؤ ذرا شاپنگ پر چلتے ہیں، موڈ فریش ہوگا کچھ۔ رائنا نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ ماہور آنکھیں صاف کرتی اکتاہٹ بھرے لہجے میں گویا ہوئی، میرا موڈ فریش ہونے والا نہیں ہے، مجھے تو ہر چیز سے نفرت سی ہو گئی ہے اب۔ کم آن ماہی، اللہ پہ چھوڑ دو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اگر مومن نہیں سالک پاشا تمہاری قسمت میں ہے تو یہی سب سے بہترین ہے، اور اگر مومن کو پلٹنا ہوتا تو اسباب خود ہی پیدا ہو جائیں گے۔ تم اب اپنا کیا فیصلہ نبھاؤ ماہی، سالک پاشا کے لیے ہاں کہیے، تم اس پر قائم رہو، کیونکہ اب تمہارا انکار کئی لوگوں کی زندگی کو مشکل کر ڈالے گا۔ تمہاری ماں، تمہاری بہن، بھائی اور مومن، یہ سب مشکل میں پڑ سکتے ہیں ماہی، اس لیے اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ رائنا نے اسے آئینہ دکھایا تھا، اگر وہ سالک پاشا کے لیے انکار کر دیتی تو اس کی ماں کی خانے کی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ سیف کو چھوڑ کر اس کے باقی بہن بھائی اس پہ بات پہ خوش تھے، وہ لوگ اپنی ماں کے پاس چلی جائیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور مومن سالک پاشا کا امپلائی تھا، اگر سالک پاشا جان گیا کہ اس کے اور مومن کے بیچ کوئی تعلق ہے تو اس کی جاب خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو کہ مومن کے گھر کے حالات بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ خود بھی کب چاہے گی کہ اس کا بال برابر بھی نقصان ہو۔ خاموشی سے رائنا کے سنگ قدم سے قدم ملاتے، اس سنگ دل کو یاد کرتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگتی چلی گئیں۔ بڑی دیر تک جیولری شاپ پہ انگوٹھیاں کھنگال کھنگال کر بلاخر ایک انتہائی دیدہ زیب رنگ پسند آ ہی گئی۔ سالک پاشا کی پسند اگر لاجواب تھی تو جس کے لیے لی جا رہی تھی وہ بے مثال تھی۔ مومن کے صبر کا امتحان لیتا سالک پاشا اپنی دھن میں ہر انگوٹھی کو جانچتا، مومن سے بھی رائے لیتا اور پھر ریجیکٹ کر دیتا۔ اسے ماہور کے شایان شان کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مومن بڑے حوصلے اور ضبط سے کام لیتا، اسے تسلی بخش رائے دے رہا تھا، اور آخرکار جس رنگ پہ سالک پاشا راضی ہوا وہ مومن نے ہی پسند کی تھی۔ واؤ مومن، تمہاری چوائس بھی لاجواب ہے یار، اچھی لگی ہے مجھے یہ رنگ، ماہور کے ہاتھ میں جچے گی یہ، سپر۔ مومن تراب کے ہونٹوں پہ ایک شکستہ سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ سالک پاشا نے رنگ جیولر کی جانب بڑھا کر اسے پیک کرنے کو کہا تو اچانک بے ساختہ مومن کے منہ سے نکلا، یہ سائز بڑا ہے سر۔ سالک نے چونک کر مومن کو دیکھا تو وہ بات سنبھالتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، ایکچولی سر یہ سائز صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا ہے اس لیے۔ جی سر، یہ اسٹینڈرڈ سائز نہیں ہے، رکیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسی ڈیزائن میں وہ سائز یقیناً آپ کی ہونے والی فیونسی کو فٹ رہے گا۔ ویسے اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم چینج کر لیں گے، اینی ٹائم سر۔ جولر نے پروفیشنل لہجے میں کہتے ہوئے سالک کو اسی ڈیزائن میں چھوٹا سائز دکھایا اور اس کے اوکے کرنے پر اسے بہت خوبصورت رنگ کیس میں رکھ کر تھما دیا۔ سالک نے مسکراتے ہوئے کیس تھام لیا اور مومن پہ ایک عجیب سی نگاہ ڈالی جس کا مفہوم وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مومن نے بات برائے بات کہا، ویسے آپ کو یہاں ماہور میم کے ساتھ آنا چاہیے تھا سر، کوئی دقت ہی نہ ہوتی۔ ماہور کے ساتھ میم کا لاحقہ لگانے میں اسے کتنی دقت ہوئی تھی یہ وہی جانتا تھا، اس کے اختیار میں ہوتا تو ساتھ ہی نہ آتا، مگر وہ مختار ہی کب تھا۔ سالک پیمنٹ کے بعد مومن کے ہمراہ شاپ سے باہر آیا ہی تھا کہ اسے سامنے سے عادل پاشا کے ایک اچھے دوست آتے دکھائی دیے۔ ان کی نگاہ بھی سالک پر پڑ چکی تھی، لہٰذا ملے بنا چارہ نہیں تھا۔ مومن تم یہ رنگ پکڑو، میں ذرا راہیل انکل سے ہیلو ہائی کر لوں، آپ ہی کے فرینڈ ہے، وہ مجھے دیکھ چکے ہیں، اس سے ملنا پڑے گا، اور ہاتھ میں رنگ دیکھی تو بہت لمبی چوڑی تفتیش شروع ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سے ذکر کر دیں، اوکے تم یہیں رکو، میں بس ابھی انہیں نپٹا کر آیا۔ سالک اسے تیز تیز ہدایت دیتا جلدی سے اسی سمت چلا گیا جہاں سے ایک قدرے فربہی ماہل اور لمبے سے آدمی نے فاصلے سے ہی سالک کو بے تکلفی سے آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ مومن اکتائی ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ دوسری سمت چلنے لگا، ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس وقت کوہ گراں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جی کر رہا تھا کہ وہ اچھال کر دور پھینک دے تاکہ کبھی اس ہاتھ میں نہ سج سکے جس میں وہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ آنکھوں میں اتری ہلکی سی نمی کے ساتھ اس نے ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس ڈبیا کو کھولا اور جگر جگر کرتی انگوٹھی کو اذیت سے دیکھنے لگا۔ تصور میں وہ لمحات کود کر آ رہے تھے جب اس نے ماہور کو ریسٹورانٹ کے خوابناک ماحول میں انگوٹھی پہنائی تھی، کیسے روح پہلے رنگ اترے تھے اس کے چہرے پہ، اور کیا سالک پاشا جب اسے یہ رنگ پہنائے گا تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور ہونٹوں پہ ویسی ہی مسکان ہوگی؟ اس کا جواب نفی کی صورت مومن کے دل میں گونج اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہور کے دل پہ اس کی محبت نقش ہو چکی ہے، لیکن اب اسے یہ نقوش کھرچنے ہوں گے ایک اچھی اور پراسائش زندگی کی خاطر۔ وہ یہی کچھ سوچتا ستون کے ساتھ کمر ٹیکے اور ایک گھٹنا فولڈ کیے پاؤں ٹکائے کھڑا تھا، بے دھیانی مسلسل رنگ کے لیے کھولے انگوٹھی تکے جا رہا تھا جب بالکل سامنے کی طرف سے آتی رائنا اور ماہور کی نگاہ اس پہ پڑی۔ رائنا ماہور کا دل بہلانے کی خاطر اسے مال میں لے کر آئی تھی اور یہاں سامنے ہی دل کے روگ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
رائنا اس کے کان میں گھستے ہوئے دھیرے سے کہا، سیدھی نکل چلو، اس کی نظر ہی نہ پڑے تو اچھا ہے، خواہ مخواہ میں بدمزگی ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں بو رہی تھی اور ماہور مومن کے ہاتھ میں وہ کیس دیکھ رہی تھی جس کے اندر سے جھانکتی انگوٹھی کا نگینہ فاصلے سے بھی چمک بکھیرا تھا۔ مومن بے ساختہ سا اسی پہ نگاہ جمائے کسی خیال کے زیر اثر دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ رائنا نے ماہور کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اسے لے کر فوراً یہاں سے نکل جائے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تھا۔ وہ جیسے آگ کی بھٹی بن گیا تھا۔ مومن کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ہونٹوں پہ مسکان۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ماہور کو زیادہ گہرائی میں جانے کی حاجت ہی کیا تھی؟ مطلب صاف ظاہر تھا۔ وہ انتہائی طیش کے عالم میں مومن اور اپنے بیچ کا مختصر سا فاصلہ طے کرتی اس کے سر پہ پہنچ چکی تھی۔ رائنا ہکا پکا سی اس کے پیچھے تھی۔ تو یہ وہ وجہ تھی مومن تراب جس کے لیے تمہیں مجھ سے دل لگی کا جھوٹا ناٹک ختم کرنا پڑا۔ کسی اور کے لیے انگوٹھی خرید کر وہی کھیل کھیلنے چلے ہو جو میرے ساتھ کھیل کر بیٹھے ہو؟ تمہارا جی نہیں بھرا کیا؟ کیوں بددعائیں سمیٹ رہے ہو تم مومن تراب؟ میں ٹھیک کہتی تھی کہ تمہیں رومانس کرنا نہیں آتا، تمہیں تو بس فلرٹ کرنا آتا ہے، اسی میں استاد ہو تم۔ وہ اندر کا زہر اگل رہی تھی اور مومن سپاٹ تاثرات لیے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے بول لینے کا منتظر ہو۔ بس یا کچھ اور؟ اگر بول لیا تو پلیز جاؤ یہاں سے، میں نے یہاں کسی کو وقت دے رکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا تم سے سامنا ہو۔ وہ انگوٹھی کو جیب میں رکھتا اسی قدر اکتائے لہجے میں گویا ہوا کہ ماہور حد تک سے سن کر رہ گئی۔ رائنا کو بھی دلی دکھ ہوا تھا اس کے انداز پر۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی گونج سارے میں پھیلی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کی گردنیں پل بھر کو مڑی تھیں، پھر زیادہ تر واپس اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ ایسے تماشے اب اتنے نئے نہیں تھے پبلک کے لیے۔ رائنا نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیے۔ اسے ماہور سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، مگر وہ اس سے بھی زیادہ کر گزرنے کی دھن میں تھی۔ مومن کا کالر اس کے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے جھٹکا دیتی ہوئے غرا رہی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ مومن کہ تم سے محبت کی کرتی میں۔ اچھا ہوا وقت پر سامنے آ گئے تم، آج میرے دل سے ہر ملال دھل گیا۔ سالک پاشا بہترین انتخاب ہے، جانتے ہو نا اسے، تمہارا باس سالک پاشا جس کی فرم کے میں تم ایک معمولی سے امپلائی ہو۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتی ہوئے جیسے مومن کی اس کو اوقات دکھا رہی تھی۔ مومن نے سکون سے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے تھام کر محض چند پل اس کی آنکھوں کے سبز نیل ہارٹوں کو حسرت سے دیکھا اور اپنا کالر ایک جھٹکے سے چھڑاتی بولا، ہاں میرا باس بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت امیر۔ وہ کیا ہے نا کہ جیسا تم نے اپنے لیے منتخب کیا ویسا ہی میں نے انتخاب کیا۔ اگر تمہیں کسی امیر شخص کے ساتھ شادی کر کے زندگی سنوارنے کا ہے تو ماہور مغل میرا بھی ذوق ایسا گیا گزرا نہیں کہ تمہارے پورے ٹبر کو سنبھالتا۔ آخری کیل تھی جو ماہور کے دل میں گڑے حنوط شدہ محبت کے مجسمے کی پیشانی پہ ثبت ہو گئی۔ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، ہر لفظ بھاپ بن کر اڑ گیا، ہر جذبہ اپنی اصل کھو بیٹھا تھا۔ وہ ایک بھی آنسو بہائے بنا الٹے قدموں واپس چلتی اس سے دور ہوتی چلی گئی اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر تقریباً بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی مومن کے اکڑے ہوئے اعصاب مٹی کی ڈھیری بنے ڈھیلے ہو گئے۔ رائنا جو بے یقینی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے مومن تراب کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھی تو چونک کر اس کے قریب چلی آئی۔ مومن پلکیں جھپکتا ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے رائنا کی وجود سے یکسر لا علم ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھو مومن، مجھ سے نگاہیں مت چراؤ۔ میں جس مومن کو جانتی ہوں وہ دلیر ہے، بزدلی اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ اگر ماہی کو چھوڑا یا تو بہادر بنو نا، سینہ تان کر کہو کہ ہاں تم بے وفا ہو۔ یوں جھکے کندھے اور نم پلکیں تمہیں جھوٹا ثابت کریں ہیں۔ رائنا کی بات حرف حرف درست تھی، اس کے صحیح اندازے پر مومن دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکا، مگر اب وقت کی تناب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ وہ کھینچا تانی میں سب کا نقصان نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا لہجے کو ہر ممکن کڑا بناتے ہوئے بولا، اب آپ کی کسر تھی کیا محترمہ؟ یہ دیکھیے میرے ہاتھ۔ اس نے دونوں ہاتھ رائنا کے سامنے جوڑ کر انہیں پیشانی سے لگایا۔ پہلے ہی آپ کی سہیلی یہاں اچھا خاصا ڈرامہ کریٹ کر گئی ہے، اب آپ کو کون سا رول پلے کرنا باقی رہ گیا ہے؟ مومن تمہاری آنکھیں صاف کہہ رہی ہیں کہ تمہیں شکست نہیں ہوئی، پسپا کیا گیا ہے، تمہارے نہیں ہو، محض قدم پیچھے ہٹائے ہیں تم نے۔ اس پر مومن کی طنزیہ لب و لہجے کا رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا، وہ ابھی بھی پوری ڈٹائی سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کے پورے اعتماد لہجے نے مومن کو سٹ پٹانے پہ مجبور کر دیا، مگر کمزوری دکھانے کی گھڑیاں نہیں تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز خدارا میرے راستے میں بار بار آ کر اپنا اور میرا وقت برباد مت کریں۔ زندگی جمود کا نام نہیں ہے رائنا بی بی، یہ بات اپنی دوست کو بھی سمجھائیے گا، موو آن کرے جیسے میں کر چکا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی مقصد ہے، وہ مقصد کم از کم اپنی بیوی کے گھر والے پالنا نہیں ہے، اس لیے میں نے بہتر راہ چن لی ہے، دیٹس اٹ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا، مبادہ رائنا پھر سے کوئی بات کر کے اسے گھیرنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ وہ ابھی بھی مبہم سی مسکراہٹ لیے مسلسل اسے نفی میں سر ہلاتی دیکھتی واپس مڑ گئی۔ اس کے جانے کو محسوس کر کے مومن نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ سالک پاشا عین اسی لمحے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ یکدم گھبرایا مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، چلے سر، کافی دیر لگ گئی آپ کو۔ کن اکھیوں سے وہ اس طرف کا جائزہ بھی لے رہا تھا جہاں ماہور اور رائنا گئی تھی، کیا بھروسہ تھا ان کا ابھی پھر واپس پلٹ آتی، چار چماٹ اور مارنے۔ ہاں دیر تو ہو گئی، مجھے ایک مسئلے میں الجھ گیا تھا، سلجھتی تمہارے پاس آ گیا، لاؤ وہ رنگ دے دو مجھے۔
مومن نے خاموشی سے جیب سے رنگ نکال کر سالک پاشا کی ہتھیلی پہ دھری۔ اس کا دل ہر چیز سے مکمل بیزار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب سالک پاشا نے بھی اس کی خاموشی کو نہیں ٹٹولا۔ مال سے نکلتی وہ دونوں ہی سوچوں میں گم تھے۔ عقیل مغل نے سارا گھر الٹ دیا تھا، ہر کمرہ ادھیڑ ڈالا تھا، مگر گھر کے کاغذات نہیں مل رہے تھے۔ وہ پریشانی کی ہر حد پار کر چکے تھے۔ ہوش میں آتے ہی سوچ سوچ کر اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہیرے کو کاغذات حوالے کر کے کچھ مہلت مانگ لیں۔ ابھی تک وہ لفظ نیت ہی رہے تھے کہ اپنی اولاد کو اس سارے عذاب کی بابت کیسے بتائیں گے جس میں وہ سب ان کی غلطی کی وجہ سے جھونک جانے والے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ ہیرا انہیں مہلت دے دے گا۔ اس دوران ان کے بچے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ رہے تھے۔ وہ کیا بندوبست کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ یہ سب ان کی درد سری تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی، سو اب بھی نہیں تھی۔ انہیں اس وقت کاغذات سے مطلب تھا جو کہیں بھی نہیں تھے۔ ہیرا کبھی بھی آ سکتا تھا۔ وہ اسے کسی بھی ممکنہ ہنگامے سے روکنا چاہتے تھے۔ مسئلہ دبے انداز میں ہی حل ہو جاتا تو بہتر تھا۔ تھک کر وہ پرانا ٹرنک کھولے بیٹھے گئے تھے جو ماہور کے کمرے میں کونے پر رکھا تھا۔ ان کے پاس بس 15-20 منٹ ہی تھے۔ زلیخا دادی کی طبیعت کئی دن سے گری گری تھی۔ ماہور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بچوں میں سے بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دوزانوں ٹرنک کے مقابل اس کا ڈھکن اٹھائے بیٹھے تھے۔ اندر پرانی یادوں کا جہان آباد تھا۔ ان کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ہر چیز میں نمو تھی۔ اس کے کپڑے، ٹوٹی سینڈلیں، ہینڈ بیگ، پرانے استعمال شدہ میک اپ اور دیگر چھوٹا موٹا سامان۔ ان سب کے اوپر ایک فریم الٹا پڑا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر رخ اپنی جانب کیا تو بنجر آنکھوں کے سوتے پھوٹ اٹھے۔ وہ پھپک پھپک کر رو دیے۔ نمو اور ان کی شادی کی تصویریں جہاں وہ آف وائٹ شیروانی پہنے کرسی پہ کسی ملکہ کی طرح گردن اکڑائے بیٹھی نمو کے کندھے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے۔ ان کے نشے کی ماری یادداشت میں آج بھی وہ لمحات کسی قیمتی موتی کی طرح محفوظ تھے۔ اتنی چاہتوں اور معنوں کے ساتھ بیاہ کر لائے تھے وہ نمو کو، کیسے کیسے رکھنے اور رکاوٹیں پار نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کب کیسے وہ قدم قدم سکون سے گزرتی زندگی کی ڈگر پر آگے بڑھتے ہوئے دکھوں کی دلدل میں جا پھنسے تھے۔ نمو کا ایک دوپٹہ ہاتھ میں تھام کر انہوں نے اپنے گال سے مس کیا اور پھر آنکھوں پر رکھ کر جی بھر کر ہوئے۔ اس وقت نشے میں نہیں تھے، اس لیے غم اور ہجران کی کیفیت پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ نمو نے اپنے جانے کے بعد کب کا یاد نہ آئی تھی بھلا۔ اس کے جانے کا صدمہ بھولنے کے لیے تو وہ دن رات نشے میں دھت رہنے لگے۔ انہیں دنیا کی ہر شے سے نفرت ہو گئی، اپنی اولاد سمیت، اور آج تک تھی۔ وہ فریم کو سینے سے لگائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے لیے یہ وقت بے حد کڑا تھا۔ ان کی پناہ گاہ نشہ تھی جس میں چھپنے کی فوری ضرورت تھی۔ وہ ٹرنک یوں ہی کھلا چھوڑ کر فریم بغل میں دبائے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نشے کا سرور جب تک ان کے دماغ کو جکڑ نہ لیتا تب تک وہ نمو کی یاد سے لڑ لڑ کر پاگل ہو جاتے۔ ہیرے کو وہ پھر نمٹ لیتے۔ اس وقت خود سے نمٹنا ازحد ضروری تھا۔ ماہور زلیخا دادی کے ساتھ گھر پہنچی تو گیٹ چوپٹ کھلا تھا۔ اس کا دل یکدم سکڑا۔ زلیخا دادی بھی پریشان سی اندر داخل ہوئیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہر دراز، ہر الماری کھلی تھی۔ کمروں کی الماریاں اور کچن کے کیبنٹ سب کے سب خالی پڑے تھے۔ سامان باہر نکال کے فرش پہ پھینک دیا گیا تھا، اور آج کل ویسے ہی زود و رنج ہو رہی تھی، بات بات پہ رونا آتا تھا، سو بہانہ ملا تو آنسوں کو بہنے سے روکا نہیں۔ برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے دونوں کمرے دیکھ ڈالے۔ سبھی الماریوں کا سامان نیچے ڈھیر تھا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی الماری کے دراز میں موجود مومن کی پہنائی انگوٹھی تلاش کی۔ وہ وہیں تھی۔ اسے دیکھ کر دل کے ایک کونے میں سکون سا سرسرا گیا۔ اس نے اس انگوٹھی کو سنبھال رکھا تھا سب سے چھپا کر، اس طرح کہ کسی کو دکھائی نہ دے، کوئی اسے کہے کہ اسے مومن کو واپس کر دو۔ وہ ایک سکون آور سانس خارج کر کے باقی کمرے کا جائزہ لیتی مڑی تھی کہ اس کی نگاہ کھلے ٹرنک پر پڑی۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس میں سوائے نائمہ پاشا کی چیزوں کی دوسری اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے بھی کھولا ضرور گیا تھا، مگر اس کے اندر موجود سامان کی حالت ابتر نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ سی ٹرنک کے قریب آئی اور اس میں جھانکنے لگی۔ امی اور بابا کی شادی کی تصویر والا فریم غائب تھا۔ ہاں، بالکل وہی غائب تھا۔ اسے اس میں رکھی ہر چیز اس قدر ازبر تھی کہ وہ زبانی آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی کہ ٹرنک کے کس حصے میں اس کی ماں کی کون سی چیز پڑی تھی۔ فوٹو فریم تو پھر بالکل اوپر سیٹ کر کے دھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر ایسا کرنے والا محض ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھے بابا۔ مگر کیوں؟ بھلا انہوں نے یہ سب کیوں بکھیرا تھا؟ اور بظاہر کچھ بھی چرایا نہیں تھا سوائے اس فریم کے۔ اس کا ذہن تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ بابا نے یقیناً کسی قیمتی چیز کی کھوج میں ہی سارا گھر تلپٹ کیا تھا، اور آخر میں یہ ٹرنک کھولا ہوگا، اور فریم پہ نظر پڑتے ہی وہ اصل مقصد بھول کر اسے لے کر چلتے بنے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے آنکھیں میچے آنسو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ زلیخا دادی کے کمرے میں چلنے پھرنے کی سرسراہٹ اسے صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر کسی سے کچھ بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سارا سامان ٹھکانے لگ جانا تھا، بس یہ ایک دل ہی نہیں کسی کنارے لگتا تھا۔ اس کا نصیب محبت کے معاملے میں اپنی ماں باپ جیسا نکلا تھا۔ اس نے بھی مومن کو پا کر کھو دیا تھا، جیسے بابا اور امی ایک دوسرے کو حاصل کر کے بھی بچھڑ گئے۔ جلدی سرخ آنکھوں میں مومن تراب کا عکس جھلملا کر اس کی بینائی پھوڑ رہا تھا، اور وہ سر جھکائے ایک تارہ آنسوؤں کے ذریعے اپنے اندر کی اذیت کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اگلے دن اسے آفس جانا تھا، وہ اسمارٹ چہرہ لیے خود بھی تیار ہو رہی تھی اور بہن بھائیوں کو بھی مدد کر رہی تھی۔ زلیخا دادی کے ساتھ ناشتہ بنوانے تک وہ مسلسل سیف کی نظروں کی زد میں تھی اور وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ماہور اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کا ہمراز اور غمگسار تھا، ہر دکھ اور تکلیف انہوں نے ایک دوسرے سے بانٹی تھی۔ اب ماہور اتنا بڑا قدم اکیلے اٹھا لینے کے بعد اس کی بے چینی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ اس سے کنی کترا رہی تھی مگر کب تک؟ ریان کے ساتھ زونی اور جنت کو روانہ کر کے وہ دونوں زلیخا دادی کو خداحافظ کہہ کر ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی رائنا اپنے گھر کا گیٹ پار کرتی ان سے آ ملی۔ سیف اور ماہور دونوں نے ہی اسے دیکھ کر اچھا محسوس کیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ تیز تیز قدم سے بولی، چلو چلو رکو نہیں، بڑی مشکل سے عاقب کی امی سے بہانہ کر کے نکلی ہوں، 3 سے 4 گھنٹے میں واپسی کرنی ہے مجھے اندازہ تھا کہ آج ماہی کو ابرش کا سامنا کرنے میں دقت ہوگی، اس لیے اس کی مدد کے خیال سے ساتھ ہو لی ہوں۔ دونوں دماغ سے پیدل اور عقل سے خالی ہیں، اس لیے میرا ہونا ضروری ہے۔ عقل سے پیدل اور دماغ سے خالی ہوتا ہے رائنا آپی؟ سیف نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا، اتنے دن سے گھر کا گھٹا گھٹا ماحول طبیعت بیزار کر چکا تھا۔ اب یہی ہوتا ہے سیفو، زمانہ الٹا چلن چل چکا ہے پیارے۔ اس کی سنجیدگی سے سیف کو سیفو کہنے پہ ماہور بھی اتنے وقت میں پہلی بار کھل کر مسکرا دی۔ رائنا ہنو سنجیدہ لہجے میں بولی، ہاں تو دادی نے جب سے مجھے مینڈکی کہنا شروع کیا، عاقب کی امی بھی اب غصے میں مجھے یہی بڑبڑاتی ہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ سبھی کے ناموں کی پوشل کاٹ دینی ہے میں نے۔ سیف اور ماہور ایک بار پھر ہنس دیے۔ وہ ایسی ہی تھی، منٹوں میں اپنی باتوں کے ذریعے پریشانی سے نکال لیتی تھی۔ جب عملی طور پہ مدد نہ کر پاتی تو زبانی کرتی تھی مگر دوستی کا پر کائی جمنے نہیں دیتی تھی۔ اگر ماہور کے لیے فکر مند تھی تو ابش کے لیے بھی پریشان تھی، تبھی ارادتاً ساتھ ہو لی تھی۔ دونوں کو اس وقت ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے تیسرے مشترکہ دوست کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ہاں بھائی سیفو، کیسا چل رہا تمہارا اسٹور اور یونی ایک ساتھ؟ سب ٹھیک ہے رائنا آپی، مگر ماہی اپیا کے فیصلے نے دکھ پہنچایا ہے بہت۔ وہ رائنا کی بات کے جواب میں لگی لپٹے رکھے بنا ڈائریکٹ پوائنٹ پر آ گیا۔ میں مومن بھائی سے شرمندہ ہوں، وہ اچھے ہیں بہت، اتنے پیارے انسان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہور اور رائنا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ سیف نہیں جانتا تھا کہ مومن نے خود ماہور کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس فیصلے کے رد عمل کے طور پہ وہ بنا سوچے سمجھے سالک پاشا کے لیے ہاں بول بیٹھی تھی۔ ماہور نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، وہ مومن کو سیف کی نگاہوں سے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ سیف سے لے کر زونی تک سبھی مومن سے اٹیچ تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ کچھ برے سلوک اچھے لوگوں کے ساتھ روادار رکھنا مجبوری بن جاتے ہیں سیف۔ بس یہ سمجھ لو کہ میرا یہ فیصلہ امی کے دل کی خوشی ہے، اتنے عرصے بعد ملی ہے ہماری ماں ہمیں، چھوٹا سا تحفہ دینا تو بنتا ہے نا۔ وہ اذیت کو دل میں دباتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ سیف ٹھٹک کے رک گیا، یہاں سے آگے اسے دوسری جانب مڑ جانا تھا۔ کوئی بھی ماں تحفے میں اولاد سے جگر کاٹ کر دینے کا تقاضا نہیں کیا کرتی اپیا۔ اگر امی کا فیصلہ سراسر ان کی اپنی غرض کے لیے ہے تو مجھے افسوس ہے، میں اس میں راضی نہیں ہوں، اور اگر آپ کی خوشی مومن بھائی سے ہٹ کر سالک پاشا کی جانب منتقل ہوگی ہے تب بھی میری مکمل ہمدردیاں مومن بھائی کے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں میں نے آج تک آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اب بھی دوں گا مگر دل سے نہیں۔ چلتا ہوں اپیا، لیٹ ہو رہا ہوں۔ سیف اپنی بات کہہ کر ساتھ ہی دوسری سڑک کی جانب مڑ گیا۔ وہ دونوں دیر تک اس کی پشت پہ نظریں گاڑے رہیں، پھر رائنا نے ایک آٹو کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھ میں ابرش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے رائنا۔ آٹو چل پڑا تو ماہور نے آزردگی کے ساتھ رائنا سے کہا، جواباً اس نے چٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور باہر دیکھتی ہوئے لاپرواہی سے بولی، سامنا تو کرنا ہے نا ماہی، جو ہو گیا وہ ابرش کے لیے معمولی نہیں ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں قصوروار نہیں سمجھتی۔ اسے تو خود سے ہی بے شمار گلے شکوے ہیں، سالک پاشا نے جو خود غرضی اس کے ساتھ دکھائی ہے وہی چوٹ بڑی کاری ہے اس کے لیے، اور میں تمہارے ساتھ اس لیے جا رہی ہوں تاکہ میری موجودگی میں دونوں ایک دوسرے کو ملو، بالکل پہلے کی طرح، تم اسے دلاسے دے سکو اور وہ تمہیں، کیونکہ دونوں ہی محبت کے نام پہ تازہ تازہ ٹھوکر کھا کر بیٹھی ہو۔ ماہور رخ پھیر کر ہونٹ چبانے لگی، آنکھوں کی نمی باہر آنے کو بےتاب تھی، مگر اب بس وہ بہت رو چکی تھی۔ جس کے لیے اتنے معصوم بہائے تھے وہ اس وقت مزے سے کسی اور کے ساتھ دل لگی کر رہا ہوگا، اس سوچ نے اس کی روئیں روئیں میں مرچیں بھر دی تھی۔ اپنی تسلیل بھولنا کڑی آزمائش ہے۔ برآمدے میں دادا اور شاویز شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے تھے، کھیلنا ویلنا دونوں کو نہیں آتا تھا، محض میاں جی کی ضد میں دادا نے انہیں کی شطرنج شاویز کے ہاتھ چوری کر کے منگوائی تھی۔ جب سے شاویز دادا کو بتایا تھا کہ روزانہ شام کو میاں جی گلی کے ذوالفقار انکل کے ساتھ بازی لگاتے تو دادا کو بھی غیرت آ گئی۔ انہوں نے شاویز سے ڈنڈے کے زور پہ شطرنج ہی اغوا کرا لی۔ اب 2 دن سے وہ اور شاویز مہرے چلتے رہتے تھے۔ دادا جب زیادہ ضد ہونے لگتے تو اپنا بادشاہ پکڑتے اور شاویز کا بادشاہ اڑا کر بساط سے ہی خارج کر دیتے اور گردن اکڑائے اپنی جیت کا اعلان کرتے۔ شاویز مسکینی سی اپنی بادشاہ صحن کے دوسرے کونے سے اٹھا کر سہلاتا ہوا لے آتا اور پھر سے بازی جم جاتی۔ مومن ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھائے دادا کے کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیدھا انہیں کے پاس آ بیٹھا۔ دادا یہ کیسے کاغذات ہیں؟ یہ تو ماہی، میرا مطلب ماہور کے گھر کے پیپرز ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟
اس کی حیرت رفع ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھلا ان کاغذات کا جواز ہی کیا تھا یہاں؟ ہاں، یہ تیری سابقہ ماہی اور موجودہ ماہور کے گھر کی رجسٹری کے کاغذات ہے، جسے تو نے بغیرت بن کر چھوڑ دیا۔ کبھی اپنے باس سے ڈر گیا تو کبھی اس کی ماں سے۔ مومن ایک لفظ بھی جواب میں بولے بنا اپنی نظریں ان کاغذات پر جمائے رہا، کیونکہ وہ ایک بات کہتا تو دادا نے 10 مزید سنانی تھی۔ وہ دوبارہ اس سے شدید ناراض ہو چکے تھے۔ اس دن نائمہ بادشاہ کی التجا کم تنبیہ کی وجہ سے اس کے یوں ہی واپس آنے پہ وہ بے حد دل برداشتہ ہوئے تھے۔ ان کے بقول اسے ابھی بھی ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ صفائی میں ایک لفظ نہیں کہہ سکا تھا، کیونکہ اسے دادا کو سمجھانے میں ہی تو دقت تھی۔ کچھ باتیں محض آپ کے ہی سمجھنے کی ہوتی ہیں، انہیں آپ دوسروں کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے جو آپ کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ ماہور کی والدہ کا جو انداز اور رویہ تھا، اس کے بعد وہ پیش قدمی کی ہمت کھو بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے التجا کی تھی کہ وہ ماہور کی خاطر اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے واپسی کے سفر میں اچھی طرح سوچا تھا، ایک بار ماہور اس سے برگزشتہ ہو چکی تھی تو بس ٹھیک تھا نا؟ کیا خبر کہ وہ اسے پھر سے پچھلے فیز میں دھکیل دے اور قسمت میں ان کا ملن ہی نہ ہو۔ وہ اسے دوہری اذیتیں نہیں دے سکتا تھا۔ یہ مجھے اوپر والے پورشن سے ملے تھے ایک دن۔ تیرے باس کا بے ایمان باپ جب کرائے پر ہمارے ہاں رہ رہا تھا تب یہ ہتھائے ہوں گے اس نے۔ جاتے وقت اس قدر جلدی میں تھا کہ کتنا ہی سامان چھوڑ گیا۔ یہ کاغذات بھی رہ گئے الماری میں نیچے لے آیا۔ کس دن خود جاؤں گا اور دے آؤں گا اس بھلی عورت کو، وہ جو ماہور کی دادی ہے۔ اچھی خاتون تھی وہ۔ ہاں، مومن کی خاموشی سے اکتا کر دادا نے اچھی خاصی لمبی بات کر ڈالی تھی۔ وہ جب تک اسے ناراض رہتے اور مومن ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تب تک وہ اکڑ دکھاتے رہتے تھے، مگر جیسے ہی مومن کو چپ لگ جاتی ان کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ وہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ اب بھی ان کے بار بار چوٹ کرنے پہ بھی وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، اسی لیے انہوں نے قدرے نرم لہجہ اپنا لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دادا کی یہ رجسٹری عادل پاشا کے پاس تھی، کیا اس بات کی خبر ماہور کو ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے عادل پاشا نے یہ رجسٹری کسی خاص مقصد کے تحت ہتھیائی ہوگی، اور پھر یا تو وہ مقصد حل ہو گیا ہوگا یا اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہوگی، جبھی وہ انہیں لاپرواہی سے یہیں بھول گئے۔ اوپر سوچ انداز میں انہیں ابھی بھی ماہور دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اس کی حقیقی فکر کی غماز تھیں۔ شاویز کی زبان بھی مچل اٹھی۔ وہ ایک مہرہ اٹھا کے لہراتے ہوئے کسی منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح بساط کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے کیا نادر موقع ملا ہے مومن، تم نے کاغذات کو لے کر بھابھی کو بلیک میل کر سکتے ہو، ان سے کہو کہ شادی کرے وگرنہ گھر بھیج دوں گا۔ کیسا؟ ساتھ ہی پیادے سے دادا کے ایک ساتھ 3 مہرے مار گرائے۔ جواب میں دادا نے چھڑی سے مومن کے پاؤں کی چپل سے مار لگائی۔ نہیں نہیں، 150 بغیرت مرے ہوں گے تب جا کر تیری انٹری ہوئی ہوگی دنیا میں۔ بے شرم، کیسے واہیات مشورے دے رہا ہے میرے پوتے کو۔ کیا ہو جو وہ جذباتی ہو کر ایسا کر ڈالے؟ کیا ہو جو وہ واقعی ماہور کو دھمکانے لگے؟ کیا ہو جو سچ میں مرد بن کے اس موقع سے فائدہ اٹھا لے؟ کیا ہو جو ماہور مجبور ہو کر ہی صحیح مگر مان جائے؟ بہت گندی سوچ ہے تیری۔ مومن جو خوشمگی نظروں سے شاویز کو تاڑ رہا تھا، دادا کی تقریر کی ڈپلومیسی نوٹ کرتے ہوئے یکدم ان کی جانب گھوما۔ میں سب سمجھ رہا ہوں دادا، جیسا مرد آپ مجھے بننے کی ترغیب دے رہے ہیں نا، ویسا میں نہیں بن سکتا۔ کہ میں کیا کروں؟ خون کا اثر ہے، اور آپ پر شاویز کی صحبت نے کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا۔ بہتر ہوگا کہ خود کو ایسے فاسد خیالات سے بچائے رکھیں، ورنہ یہ موٹو آپ کا نام محلے میں بدنام کر دے گا۔ مومن کا غزات لیے اٹھ کھڑا ہوا تو دادا اور شاویز نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ بیل مننے نہیں چڑھنے والی، ایسا شاویز کی آنکھوں میں لکھا تھا۔ میں بھی اس دادا کا ہوں، جینا حرام کیسے رکھوں گا؟ جینا حرام کیے رکھوں گا، یہ دادا کی آنکھوں میں لکھا شاویز کو دکھائی دیا تھا۔ مومن واپس اندر جا چکا تھا اور شاویز نے ایک بار پھر مہرے سیٹ کیے تھے۔ کھیلنا دونوں کو بھلے نہیں آتا تھا، مگر میدان میں اترنے کا حوصلہ ضرور موجود تھا، اور ضروری تو نہیں کہ کھیل محض مہارت سے جیتے جائیں، کبھی کبھار اناڑی کا داؤ سب سے کاری ہوتا ہے۔ نائمہ پاشا اپنے کمرے میں سیٹی پر بیٹھی زلیخا دادی سے بات کر رہی تھی۔ ان کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ اتنی آرام دہ پوزیشن میں بیٹھے ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ گھر پر نہ عادل پاشا موجود تھے نہ سالک، اس لیے تسلی سے زلیخا دادی کو کال کی تھی انہوں نے۔ مجھے بت بتائیں چاچی کہ مومن کیسا لڑکا ہے۔ وہ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، میں مل چکی ہوں اس سے، مگر چاچی ماہور کو سمجھائے کہ اس کا خیال دل سے نکال دے۔ اسے ایک ماں کی خود غرضی سمجھے یا مجبوری، مگر اس کی شادی سالک سے ہی ہوگی۔ اس ہفتے میں سالک کے ساتھ آ رہی ہوں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنانے۔ ویسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر سالک کی خوشی ہے اس میں، آپ انتظام کر کے رکھیے گا، اور پلیز اپنے بھتیجے کو بھی کہیں ادھر ادھر بھیج دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ سالک سے اس کا سامنا ہو۔ رکھتی ہوں اب۔ جی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ نائمہ پاشا نے فون بند کر دیا تھا۔ سیٹی کی پشت سے سر ٹیک کر وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، تھکن روم روم میں اتری ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے دکھ سے وہ انجان ہرگز نہیں تھی۔ اس کی چپ انہیں بھی اندر ہی اندر پریشان کی ہوئی تھی۔ مومن کو دیکھ کر اس سے بات کر کے ملال مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اتنا شاندار تھا کہ اگر سالک پاشا درمیان میں نہ ہوتا تو وہ ایسا داماد ملنا
ہر خود کو خوش قسمت سمجھتی۔ وہ فطرتاً بھی نیک تھا، اس بات کا انہیں یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے اسے ماحور کو بھول جانے کی التجا کی تھی تو ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں سرکشی نہیں اتری تھی، اس کے انداز و اطوار میں ہٹ درمی نہیں جھلکی تھی، اور اسی بات کی تکلیف انہیں بے چین کی ہوئی تھی۔ وہ احتجاج کرتا، اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر اکڑ جاتا تو انہیں اس قدر تاسف نہ ہوتا جتنا اس کی چپ نے انہیں افسوس کا پیراہن اوڑھ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے آنکھوں میں نمی کی لکیر لیے ان کی سنتا رہا تھا اور ان کی درخواست کے آگے سر تسلیم کیا تھا۔ عقیل مغل کو جس احترام و نرمی سے وہ سہارا دیے ہوئے تھا، یہ اس کی بہترین پرورش کا ثبوت تھا۔ انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا تھا کہ جب ان کے منہ سے اتنا سب سننے کے باوجود بھی وہ اسی احتیاط سے عقیل مغل کو لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اف! انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دبائیں۔ بے بسی سے ان کی آنکھیں جھر بہنے لگی تھیں کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کرنے جا رہی۔ وہ واش روم جا کر فریش ہونے کے ارادے سے اٹھی، مگر اپنے پیچھے ہونے والے کھٹکے نے انہیں بری طرح ہراساں کر دیا۔ کوئی سایہ سا تیزی سے ان کے کمرے کے باہر حرکت میں آیا تھا۔ لمحے میں ان کا خون خشک ہوا تھا، کئی پل انہیں خود کو سنبھالنے میں صرف ہوئے۔ پیروں کو بمشکل گھسیٹتی وہ سہمی ہوئی سی کمرے کے دروازے کے قریب آئیں، باہر جھانکنے کی ہمت کی۔ لاؤنج کے مرکزی دروازے سے کوئی عزلت میں باہر نکلا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ عادل پاشا تھے یا سالک پاشا، کیونکہ محض وہ بریف کیس کی جھلک دیکھ سکی تھی، اور بریف کیس دونوں ہی استعمال کرتے تھے۔ جو بھی تھا، یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوا تھا۔ ان کی ٹانگیں یکدم بے جان سی ہو گئیں۔ وہ نہ ایک قدم آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ پیچھے مڑ رہی تھی۔ ذہنی دباؤ، خوف یا ہیجان جو بھی تھا، ان کے اعصاب کے لیے کڑا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر ماربل کے فرش پہ زمین بوس ہو چکی تھیں۔ یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں، جب آنکھ میں خواب دمکتے تھے، جب دل میں داغ چمکتے تھے، جب پل کے شہر کے رستوں میں اشکوں کا نور لٹاتی تھیں، جب سانسیں اجلے چہروں کی تن من میں پھول سجاتی تھیں، جب چاند کی رم جھم کرنوں سے سوچوں میں بھنور پڑ جاتے تھے، جب ایک تلاطم رہتا تھا اپنے بے انت خیالوں میں، ہر عہد نبھانے کی قسمیں، خط خون سے لکھنے کی رسمیں، جب عام تھیں ہم دل والوں میں۔ اب اپنی اجڑی آنکھوں میں جتنی روشن سی راتیں ہیں، اس عمر کی سب سوغاتیں ہیں۔ جس عمر کے خواب خیال ہوئے، وہ پچھلی عمر تھی بیت گئی، وہ عمر بتائے سال ہوئے۔ اب اپنی دید کے رستے میں کچھ رنگ ہے گزرے لمحوں کا، کچھ اشکوں کی باراتیں ہیں، کچھ بھولے بسرے چہرے ہیں، کچھ یادوں کی برساتیں ہیں۔ یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں۔ دریا کنارے ڈوبتے سورج کا نارنجی رنگ ان کے چہروں پہ منعکس ہو کر انہیں مزید اداس دکھا رہا تھا۔ کہنے کو جیسے کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ کوئی لفظ بھی منہ سے ادا ہونے سے پہلے ہی اپنی حیثیت کھو دیتا، کیونکہ ان دونوں کے دکھ کا مداوع ان الفاظ میں ممکن ہی نہ تھا۔ ابریش اور ماہور کو رائنا یہاں لے کر آئی تھی، اسے مناسب نہیں لگا تھا کہ وہ آفس کے گھٹے ہوئے ماحول میں ایک دوسرے سے بات چیت کرے، لہٰذا وہ زبردستی دونوں کو ساتھ لیے یہاں چلی آئی تھی۔ مگر وہ دونوں یہاں بھی کب سے ٹھس سی بیٹھی سورج کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان تمام حالات کا ذمہ دار وہی ہے۔ کچھ فاصلے پہ رائنا کھڑی، کبھی انہیں تو کبھی اچھمبے سے سورج کو دیکھتی، پھر کن پٹی کھجاتی۔ جب ایسا کچھ خاص محسوس نہیں ہوا کہ سوائے آنکھوں کے آگے ترے مرے ناچنے لگے، تو وہ ان کے بالکل سامنے دھپ سے بیٹھتی ہوئی سورج کی جانب اشارہ کرتی بولی، اب رشنا تو یہ سالک پاشا ہے، اور ماہور یہ پلیز نام بھی نہ لینا اس کا، میں نہیں سننا چاہتی۔ ماہور نے فوراً سے پیشتر رائنا کی بات کاٹتی تھی۔ ابریش نے تعصب سے اس کی سمت دیکھا اور پھر پوری گھوم کر اس کی جانب منہ کیے بیٹھ گئی۔ کیوں نام نہ لوں مومن کا؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے رسان سے بولی، دیکھو مائی، میں آفس کے گرینڈ ایونٹ سے پہلے ہی سب جان چکی تھی کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کے دھوکے میں سالک پاشا آج تک مجھ سے بات کرتا آیا تھا۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ دونوں عنقریب ایک ہو جاؤ گے۔ تمہاری مدر سالک پاشا کی اسٹیپ مدر ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ مجھے تم سے نہ کوئی گلہ ہے، نہ سالک سے شکوہ، کیونکہ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ہم دونوں کے نصیب میں وہ نہیں تھا جسے ہم نے اپنا نصیب بنانا چاہا۔ میں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا ہے کہ تم بھی حالات سے کمپرومائز کر لو، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گی کہ مومن کو برا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ تم سمجھ رہی ہو وہ حقیقت نہ ہو، محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہو۔ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے برش، مگر سماعتیں دھوکہ کیسے دیں گی؟ میرے کانوں میں ابھی تک مومن کے منہ سے نکلے جملے منتر بن کے برستے ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، وہ میرے زخم بنا میرے دل کو سلگاتا رہتا ہے۔ ان زخموں سے سڑانٹ اٹھ کر مجھے اس کے کردار اور رویے کی بدصورتی یاد دلاتی رہتی ہے۔ انہیں ڈھال سی مومن کا کہا ایک ایک لفظ ابریش کو بتاتی چلی گئی۔ رائنا بے چینی سے پانوں کی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ابریش ساری بات سن کر اذیت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس دن ہال میں سالک پاشا نے مومن کے سامنے اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر کے مومن کے پر کتر دیے تھے۔ وہ گواہ تھی۔ اس پل مومن تراب کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا تھا، وہ یکدم پسینے میں نہا گیا تھا،
مگر اب یہ سب بتا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر مومن تراب اور ماحور کے درمیان موجود اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی، تب بھی سالک پاشا کا وجود ہٹانا مشکل تھا، جو ماحور سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ماحور کی ماں سب سے بڑا ہتھیار تھی، جس کی مدد سے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ جب ایسے ہی ہونا تھا تو کیا فائدہ دلوں میں ایک بار پھر آس کی جوت جگانے کا؟ وہ اداس اور رنجیدہ سی سامنے دیکھنے لگی، جہاں سورج کا کنارہ بھی غائب ہونے کو تھا۔ مجھے معاف کر دو ابریش، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سالک پاشا سے میرا کسی بھی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہیں تھا، تم تو سب جانتی ہی تھی، لیکن میں حالات کے گھیرے میں کچھ اس طرح آئی ہوں کہ پھڑپڑا بھی نہیں سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہو ماہی؟ بھلا میں نے جانتی نہیں کہ تمہارے دل میں کون تھا؟ بس یوں سمجھ لو کہ میری ہی قسمت میں سالک پاشا جیسے بے حس انسان سے سر پھوڑنا لکھا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں تو قصور اس کا بھی نہیں تھا، وہ تو خود بے خبری کی نظر ہو گیا۔ ساری غلطی میری تھی ماہی، میں نے پہلے دن ہی اسے ڈائریکٹ بات کر لی ہوتی تو معاملہ اس نہج پر نہ جاتا۔ لکا چھپی کے کھیل میں میرا بہت نقصان کر ڈالا ماہی، وہ دلگیر لہجے میں کہتی ماحول کی اذیت بڑھا گئی۔ جلد ہی رائنا کی باتوں نے ماحول کی کثافت کو دور کر دیا، اور وہ تینوں وقتی طور پہ ہی صحیح مگر سب غم کھڈے لائن لگائے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ محبت گلے پڑا ڈھول نہیں ہوتی، جس کی چبھن سے دل میں چھید ہو، بلکہ بانسری کی لے پر اٹھنے والا مسحور کو نغمہ ہوتی ہے، جو اپنے آخری سر تک انسان کو خود سے باندھے رکھتی ہے۔ اور محبت تو یہی تھی نا، دلوں میں گڑی تھی، روحوں میں بسی تھی، محبت تو یہی تھی۔ رائنا نے اپنی باتوں سے ان دونوں کو تو بہلا لیا تھا، مگر اپنا دماغ مسلسل کشمکش کا شکار تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا لازم تو نہیں تھا، کچھ تو تھا جو اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پتہ لگائے گی، قسمت بدلنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، سوچ بدل سکتی تھی وہ۔ سارا دن گلیوں اور سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر اپنے پرانے اڈے گیا تھا۔ نشے کی طلب جوڑ جوڑ کو آرے سے چیرے جا رہی تھی۔ وہ ترس و رحم کے بدلے ملی ایک سگریٹ اور کسی کے چھوڑے چار گھونٹ کی لالچ میں شیر کی کچار میں چلایا تھا۔ ہیرا کئی دن سے اسے تلاش کر رہا تھا، جوئے میں ہارنے کے بعد وہ اسے ہاتھ نہیں لگا تھا، اور اب تو اسے ہر حال میں اپنا جیتا مکان چاہیے تھا۔ وہ کسی بھی وقت اپنے بندے لے کر پہنچ جاتا اور غنڈہ گردی کے بل پہ مکان ہتھیا لیتا۔ ایسی سنگین حماقت عقیل مغل سے ہو چکی تھی، اس کا نتیجہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلنے والا تھا۔ اس گندی اور غلیظ جگہ پہ ہمیشہ کی طرح نشیوں اور چرسیوں کا گروہ لڑکا پڑا تھا۔ جیتا نامی ایک نشئی اکثر عقیل مغل کو ٹوٹے دے دیا کرتا تھا۔ تھوڑی بہت دوستی یاری تھی اس کے تو فیل کام آ جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کا سگریٹ عقیل مغل کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ وہ کافی دن بعد پرسکون سے لمبے لمبے کش لیتا، سینہ جلا کر مستی کے مزے لوٹ رہا تھا، جب جیدا اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر رازداری سے بولا تھا، تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا پھنسا ہے؟ مغل، وہ ہیرا بھوکے کتے کی طرح سونگتا پھر ہے، کل یہاں پر اعلان کر کے گیا تھا کہ وہ اسی ہفتے تیرے گھر بندے لے کر پہنچ جائے گا اور تیرے مکان پہ اس کا قبضہ ہوگا، اور تو عقل کا آنا فانا ہو گیا تھا۔ مغل، جو اتنی بڑی بازی کھیلی تو نے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہیرے کے علاقے کے تھانے دار تک سے تعلقات ہے؟ کیا کرے گا، کہاں جائے گا ٹبر کو لے کر جس وقت وہ تیرے مکان لینے کو آ گیا؟ تو میں تو کہتا ہوں بندوبست کر لے مغل، کیونکہ اس کے ہاتھوں تو بچے گا نہیں اب۔ عقیل مغل کے دماغ کو ہواؤں میں اڑاتا نشہ واپس زمین پر لے آیا تھا۔ جس فکر و پریشانی کو بھلانے کی خاطر یہاں آیا تھا، جیدے نے اسے دگنا کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار عقیل مغل کو اپنی کی پر افسوس ہوا تھا، وگرنہ اب سے پہلے اس نے کبھی خود کو کسی بھی معاملے میں قصوروار جانا ہی نہ تھا۔ بے حد فکر مند اور خوفزدہ سا ہو کر اوپر تلے کئی کش لے کر سگریٹ فرش پہ مسل دی۔ سالی تیری سگریٹ بھی میری قسمت کی طرح پھونکی ہے جیتے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تو جیدا، جو ہتھیلی پر کوئی سفوف پھیلائے اسے مسلسل مسل رہا تھا، ہنس دیا۔ ویسے تیری بھی قسمت ہری ہو سکتی ہے، اور تو اس وبال سے بچ سکتا ہے اگر میرا مشورہ مانے تو۔ اور جیدے کا مشورہ سن کر عقیل مغل کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا وہاں سے باہر نکل آیا، ذہن پہ جتنا بھی زور ڈال چکا تھا، مگر یاد آ کر نہیں دے رہا تھا کہ مکان کے پیپرز کہاں رکھ چکا تھا۔ نظروں کے سامنے ماحور اور جنت کے چہرے پھر پھر کر مزید حواس طلب کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اپنی جوان بیٹیوں کی فکر میں سر سے پاؤں تک پسینے سے نہا گیا تھا۔ کتنے دنوں کی حبس کے بعد آج موسم کھلا تھا، ہوا مسلسل چل رہی تھی، مگر کوئی بھی بات طبیعت پہ اچھا اثر نہیں ڈالتی تھی۔ جس دن کا خود اپنے ہی ہاتھوں سالک پاشا کے ہمراہ جا کر ماحور کے لیے انگوٹھی خرید لایا تھا، اس دن سے اسے ہر شے سے وحشت سی ہو گئی تھی۔ اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ دادا کی فکر نہ ہوتی تو نہ جانے کہاں گم کر لیتا وہ خود کو۔ وہ چت لیٹا چھت پر چلتے پنکھے کو جامع تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور یادیں تھیں کہ امڑ امڑ کر چلی آتی تھیں۔ وہ جتنا بھولنے کی جتن کرتا تھا، اتنا ہی بے بس ہو کر یاد کرنے لگتا تھا۔ ماحور کے ساتھ محبت کے سفر میں چلتے ہوئے گویا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ اس سے صدیوں سے واقف ہے، جیسے اس کی روح سے بھی اس کا رشتہ جڑا ہو۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھا، دونوں ہاتھ سر پہ پھینک
بالوں کی حالت سدھاری اور چپل پیروں میں پھنساتا باہر نکل آیا۔ دادا محلے کے انکل مرزا کی طرف گئے تھے۔ ان کی بیٹھک میں بابو کی محفل جمی تھی، سو دادا بھی چٹخارے لینے نکل گئے۔ وہ چلتا ہوا طوطوں کے پنجرے کے پاس آ کھڑا ہوا، چھوٹا سا انڈا پڑا تھا، اسے ہنسی آ گئی۔ پچھلی بار دادا نے کیسا دکھ منایا تھا اس انڈا ٹوٹنے کا، اور ساتھ ہی وہ کئی دن اسی سوچ میں رہے کہ آخر یہ انڈا کب اور کیسے ہو گیا۔ انہوں نے ایسا موقع دیا ہی کب تھا مجھ ٹنڈے طوطے کو کہ وہ ایسا کارنامہ دکھا جاتا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ کیسی کپتی ساس کی طرح وہ بھی اس جوڑے کی تاڑ میں رہنے لگے تھے۔ ممی نے تھوڑا سا دانہ ڈال کر خوب اب پانی بھرا اور آسمان پہ چھائے کالے سیاہ بادلوں کو دیکھنے لگا۔ ماہور کی یاد یکدم ہر طرف سے گھیرنے لگی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کو دل پوری طرح مچلنے لگا، مگر اب بھلا کس رشتے سے اور کس منہ سے وہ اس کی طرف دیکھتا، اور خود ماہور کا اپنی اور کھلتا ہر دروازہ بند کر آیا تھا، مگر دل کی بے چینی جیسے حد سے سوا ہوئی جاتی تھی۔ اسے اچانک ماہور کے گھر کی رجسٹری کا خیال آئے تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جوتے بدلنے کا بھی تردد نہیں کیا اور چپل میں ہی گھر سے نکل گیا۔ گھر کی چابی باہر گلی میں کھیلتے انکل مرزا کے پوتے کو دی کہ دادا کو اندر دے آئے، اور خود دھڑکتے دل کے ساتھ ماہور کے گھر کی جانب چل دیا۔ سارا راستہ یہی سوچتے کٹ گیا کہ وہ ماہور سے کہے گا کیا، اور اگر اس نے دروازہ ہی نہ کھولا تو؟ مال میں ماہور کا گال پہ پڑا تھپڑ یکدم یاد آیا تو ہاتھ پہ ساختہ گال سہلانے لگا۔ ہونٹوں پہ مبہم سی مسکراہٹ اس کا غصہ یاد کر کے چلی آئی۔ بہت عرصے بعد ماہور کا وہ روپ دیکھا تھا جس کا سامنا ابتدائی دنوں میں رہا کرتا تھا، اور اب چند دن میں سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ اس کی جگہ سالک پاشا نے لے لی تھی۔ گھر کی بیل دینے سے پہلے اس نے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو قابو کیا اور بیل پہ انگلی رکھ دی۔ آنکھیں میچ کر اعصاب کو پرسکون کیا، پورے اعتماد کے ساتھ سامنے دیکھا تو گیٹ کھول کر سیف کھڑا تھا، بے یقین اور افسردہ سا۔ مومن چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جیسے گنگ ہو گئے تھے دونوں۔ کتنی خوبصورت بانڈنگ بن چکی تھی ان دونوں کے بیچ، وہ سکے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی بات بنا کہے سمجھنے لگے تھے۔ سیف مسلسل رابطے میں رہ کر اپنے مسائل شیئر کرتا تھا۔ جہاں اس وقت سیف جاب کر رہا تھا، یہ نوکری بھی مومن کی دلائی ہوئی تھی، مگر ماہور کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہ جب سیف کا یونی میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، حالات قابو سے باہر ہونے کو لگے تھے، تو اس نے مومن کو کال کر کے بلوا لیا تھا۔ پھر کیا تھا، بنا نتیجے کے پرواہ کیے دونوں نے سر گھسیڑ لیے تھے اتنے بڑے جتھے کے بیچ۔ تابڑ توڑ مکے اور لاہتیں برسائی بھی تھی اور کھائی بھی تھی، مگر جت کے دم لیا تھا۔ وہاں سے جب دونوں سوجے ہونٹ اور زخمی پیشانی لے کر نکلے تھے تو چائے کا ڈھابہ آنے تک ایک دوسرے کے کاندھے پہ بازو پھیلائے سڑک پر زگ زیگ چلتے، اونچی اونچی وسلنگ کرتے اور کہکے لگاتے آئے تھے۔ وہیں بیٹھ کر چائے کے دو دو گلاس پی کر ایک دوسرے کے زخموں کی ٹکور بھی کی تھی اور حالتیں دیکھ کر خوب ہنستے بھی رہے تھے۔ مومن تو سبھی کا دوست تھا، وہ تو زونی اور جنت کا بھی دوست تھا، ان کی بھی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ نہ جانے کیسے سالک پاشا اور نائمہ پاشا بیچ میں آ گئے اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ سیف اسے ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد ایک دم سے اس کے گلے لگ گیا۔ مومن نے اسے بھی اپنے دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے بھر لیا۔ سیف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مومن نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا کہ یکدم چیل کی طرح ماہور عقب سے نکل کر ان پہ جھپٹی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ کیوں آئے تھے تم یہاں؟ مومن ترا، میں تمہیں قتل کر دوں گی اب۔ تمہاری شکل تک مجھ سے نفرت ہے مجھے، اور تم جان بوجھ کے میں تماشا دیکھنے کے لیے ہر دوسرے دن سامنا کرتے ہو۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، تم جو چاہتے ہو ویسی حالت ہے میری۔ ہاں، بہت دکھی ہوں میں۔ بس یہی تسلی کرتے آئے ہو نا کہ آیا ماہور مغل نے تم سے بچھڑنے کی بات خوش ہونا تو نہیں سیکھ لیا؟ تو یقین رکھو مومن تراب کہ میں خوشی کا مفہوم بھی بھول چکی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اعتبار کے میں نہیں بھول گئے۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے دونوں ہاتھ زور و دار آواز کے ساتھ جوڑ کر اس کے آگے کیے۔ سیف کو یہ سب بہت برا لگا تھا۔ وہ مومن کے چہرے کی بدلتی رنگت صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ماہور کو ٹوکنا چاہا تو وہ پلٹ کر اسے بھی وارن کرتی ہوئی بولی، تم چپ رہو، سمجھے؟ میرے باپ مت بنو، میں تم سے بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپیا پلیز بیہیو یور سیلف۔ مومن بھائی سے میرا دوستی کا بھی رشتہ ہے، وہ میں کم از کم ختم نہیں کر سکتا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، نہ ہی پیسے پر مرتا ہوں۔ سیف کی بات پہ ماہور کو جیسے سکتا سا ہو گیا۔ مومن بھی شرمندہ سا نظریں پھیر گیا، یعنی سیف سوچ رہا تھا کہ ماہور نے سالک پاشا کی دولت کی خاطر مومن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی غلط فہمی فوراً دور کرنا چاہتا تھا، مگر ماہور یکدم ہوش میں آتی ہوئی اس کی جانب زہرخند نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ویری ویل ڈن مومن تراب، ویری ویل ڈن۔ تو آپ نے اچھی گیم کھیلی ہے، میرے بھائی کا استعمال خوب کر رہے ہیں آپ، ظلم کر کے بھی مظلوم بنے، اس کے کندھے پہ آنسو بہانے چلے آئے۔ چلیے، جب آنا جانا رکھنا ہی ہے تو ذرا کل بھی آئیے گا، کل شام کو 4 بجے منگنی ہے،
آپ کے باس سالک پاشا سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آ کر محفل کا رنگ ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ بے تحاشا نفرت سے کہتی ہوئے ایک جھٹکے سے واپس مڑی تو اندر چلی گئی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ مومن تراب کے مجروح دل کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہاں کیا کرنے آیا تھا، بس انہیں قدموں واپس پلٹ گیا۔ سیف نے کتنی بار پکارا مگر وہ بہرا ہو گیا تھا۔ صرف نگاہوں کے سامنے بار بار وہ انگوٹھی جھلملا رہی تھی جو سالک پاشا نے اس کی پسند سے خریدی تھی۔ سڑکیں نہ اپنا اب تو معمول بن گیا تھا، مگر مرد ہوتے ہوئے بھی آنسو بہانے کے لیے وہ شام کی بڑھتی تاریکی میں کسی پار کا رخ کیا کرتا تھا۔ بے شمار بیتے لمحوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو جوک در جوک اس کے احاطہ سوچ میں داخل ہو کر دل کی ویرانی کا سبب بنتا رہا۔ بہت دیر بعد جب وہ وہاں سے نکلا تو ماہور کے مکان کی رجسٹری یوں ہی لیے واپس آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے یہ رجسٹری کس کے حوالے کرنی ہے۔ نائمہ پاشا کو ہوش آیا تو ان کی پہلی نگاہ سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے عادل پاشا پر پڑی۔ وہ ایک دم لیٹے سے اٹھ کر بیٹھنے لگیں تو دائیں جانب سے سالے کی آواز ابھری، لیٹی رہے ماما، ڈاکٹر نے آپ کو مکمل ریسٹ بتایا ہے، اسٹریس ہے، بہت خیال رکھنا پڑے گا ورنہ بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو پائے گا۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، خان سامہ نے آپ کو گرا دیکھا تو ابھی کو کال کی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی میڈیسنز پوری توجہ سے دیکھتا بے حد اپنا اپنا لگا تھا۔ عادل پاشا نے جو اس کے ماما کہنے پہ پہلو بدلا تھا مثلثاً خاموش رہے تھے۔ اس پارسی نظروں کے ساتھ نائمہ پاشا کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا عادل پاشا نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ اگر سالک نے ان کی باتیں سنی ہوتی تو وہ اب ان سے اتنا فرینک ہو چکا تھا کہ باز پرس کر لیتا، اور ماہور کے حوالے سے اتنی بڑی بات ہضم کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ سراسیمہ سی عادل پاشا سے نظریں چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کس قسم کا سٹریس لے رہی ہیں آپ نائمہ؟ سب کچھ آپ دونوں کی مرضی کے عین مطابق تو ہو رہا ہے، پھر کیوں پریشان ہیں آپ؟ وہ طنز ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوئے تو نائمہ پاشا کے ہاتھ پیر کی سنسناہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ سالک نے ان کے چہرے کی بدلتی رنگت پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کر عادل پاشا کی جانب متوجہ ہوا تاکہ ان کا دھیان اپنی اور کر سکے۔ میرے نئے گھر کو سیٹ کرنے کی ٹینشن آبی، وہ اسے آپ کی بہو کے شان و شیان بنانا چاہتی ہیں۔ کیوں ماما؟ وہ ان کی برابر والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ عادل پاشا نے سختی سے مٹھیاں بھینج کر کھولی جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہے ہوں۔ تو تم نے شفٹ ہونے کا ارادہ بدلا نہیں؟ کہا تو تھا تمہیں کہ کوئی ضرورت نہیں الگ گھر میں شفٹ ہونے کی، کرو جو کرنا ہے، بس میں تمہاری کسی خوشی میں شریک نہیں ہوں گا، نہ ہی اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کروں گا۔ ہاں، وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے یہاں رہ سکتی ہے۔ مختار انصاری سے ملاقات کے بعد چند دن پہلے انہوں نے ایک روز ناشتے کے دوران سالک پاشا کو الگ گھر میں شفٹ ہونے سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ شادی کی بھی اجازت دے دی تھی۔ سالک پاشا اس کایا پلٹ پر حیران ضرور ہوا مگر خاموش رہا اور اپنے فیصلے پر بھی قائم تھا، سو ابھی بھی رسان سے گویا ہوا۔ تھینکس آپی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ماہور شادی کے بعد کسی قسم کی کشمکش کا شکار ہو یا آپ کے خوف سے دبکی رہے۔ جس گھر کا سربراہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہو وہاں وہ ریلیکس ہو کر کیسے رہ سکتی ہے؟ آئی ایم سوری آپی، اگر آپ اسے پورے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ دوسری صورت میں اسے شادی کے بعد یہاں نہیں رکھنا چاہوں گا۔ اس کے دو ٹوک لہجے میں عادل پاشا کے سینے میں کھولن بڑھا دی تھی، مگر انہیں وقت سے پہلے اظہار کر کے اپنا پلان خراب نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر کنسول ٹیبل پر دھرے سگار کیس میں سے سگار نکالا اور اسے سلگا کر پلٹے بنا بولے، وقت سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں انسان کی نا تجربہ کاری کو ظاہر کرتی ہیں سالک، شادی تو ہو لینے دو۔ کل منگنی کی رسم ادا کرنے جانا ہے ماما نے، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے حد پرسکون تھا، اور آئی ہوپ کہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کرائیں گے ہم۔ شادی کون سا دور ہے اب ابھی؟ ہاں، اگر آپ ساتھ چلے تو میں اپنے فیصلے پر ضرور نظر ثانی کروں گا۔ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی غیر موجودگی سے خوش تو بہرحال نہیں ہوں۔ سی یو لیٹر، میں کچھ دیر ریسٹ کروں گا۔ ماما میڈیسن لے لیجیے گا آن ٹائم۔ وہ عادل پاشا کی پشت نظروں سے ٹٹولتا نائمہ پاشا کو ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ نائمہ پاشا نے فوراً کمفرٹر سر تک تان کر عادل پاشا کی چپتی نظروں سے خود کو محفوظ کیا، جبکہ عادل پاشا نے تیش کی آخری حد پر کھڑے ہوتے سگار کو ایش ٹرے میں توڑا اور مڑ کر زہر خند نگاہیں نائمہ پاشا پر مرکوز کی، جن کا وجود کمفرٹر کے نیچے سے بھی کپ کپاتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس طرح رونے سے تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا ماہی؟ رائنا نے بے بسی بھری جھنجھلاہٹ سے اسے ٹوکا تھا۔ کب سے وہ دونوں چھت پر تھی اور رائنا اسے مستقبل بہلانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا رونا بلکنا دیکھ کر رائنا کو شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ ہوئی نا ماہی تو میں دادی کو بلا لوں گی اوپر، سمجھی؟ میں کیا کروں رائنا، میں خود کو جتنا سنبھالتی ہوں اتنا ہی بکھر جاتی ہوں، اسے جتنا بلاتی ہوں وہ اور شدت سے یاد آتا ہے۔ کیوں گھر آیا وہ آج؟ کیا پہلے کم زخم دیے کہ اس نے جو ایک اور کسر رہ گئی تھی؟ کیوں مجھے یاد دلانے آ گیا کہ میں اس کے ہاتھوں کیسی بے وقوف بنی ہوں؟ رائنا رائنا میں کیا کروں، میں اسے بدعا بھی نہیں دے پاتی۔ ماہور اپنے بالوں میں انگلیاں گھسائے انہیں نوچ دینے کے در پہ تھی۔ رائنا نے فوراً اسے خود سے لگا لیا، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے تسلی دلاسے دینے کے۔
مومن کی طرف سے اس کا دل صاف کرنا بھی عبث تھا۔ کل اس کی انگلی پہ سالک پاشا کی نام کی انگوٹھی ہوتی اور کچھ ہی عرصے میں وہ مسز سالک پاشا کہلائی جانے والی تھی۔ ایسے مومن تراب ایک سراب بن کر رہ جاتا، پھر بھی نہ جانے کیا سوچ کر آئینہ نے ماہور کو کریدا۔ تم نے مومن کو اس کی دی ہوئی رنگ واپس نہیں کی اب تک؟ بھلا لوٹا دو اسے، کیا کرو گی رکھ کر؟ اس کی بات کے رد عمل میں ماہور کے چہرے کا رنگ مزید پھیکا پڑا۔ وہ لاشعوری طور پر اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی مسلنے لگی۔ رائنا کا دل دکھ گیا، وہ کہے بنا نہیں رہ پائی۔ نہ جانے کیا کری ہو ماہی تم، مومن تمہارے اندر بستا ہے تو پھر کیوں سالک پاشا کے لیے حامی بھری؟ اگر مومن کو بھول نہیں سکتی تو اپنی امی کو انکار کر ڈالتی۔ اتنی تو جرأت تم میں تھی ماہی، کیا خبر مومن پلٹ آتا؟ وہ پلٹ آتا اور میں سب کچھ بھول کر اسے قبول کر لیتی۔ اتنی ارزاں ہوں میں کیا؟ اس نے دیکھا تھا نا اسے مال میں، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی رائنا، وہ کسی اور کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے۔ پلٹ بھی آئے تو کیا میرا دل پہلے جیسا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ سختی سے گال رگڑے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، اور سالک پاشا کے ساتھ شادی کر لینے کی صورت میں میرے بہن بھائیوں اور امی کو ساتھ مل جائے گا رائنا۔ میں نے سیف اور ریان نے تو پھر امی کو گود میں دیکھ کھیلا ہے، انہیں محسوس کیا ہے، ہماری یادداشتوں میں ان کی پیاری لٹاتی ممتا محفوظ ہے، مگر زونی اور جنت کو تو امی کا لمس تک یاد نہیں۔ وہ دونوں بولتے نہیں مگر وہ خوش ہیں، میری شادی کے بعد وہ بھی امی کے قریب رہ پائیں گے۔ مجھے بنجر وجود کہیں تو دفنانا تھا رائنا، تو سالک پاشا کا محل ہی صحیح، ایک میرے تابوت پہ سب کی خوشیاں کھڑی ہوں تو کیا برائی ہے؟ میرے اندر سے اب ہنسی نہیں پھوٹ سکتی۔ میں مومن کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی، مگر میں امی اور بچوں کو قریب تو کر ہی سکتی ہوں۔ تو کیا یہ سالک پاشا کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی ماہی؟ وہ تو تم سے سچی محبت کرتا ہے، تو کیا اس نے ابرش کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ جب ابرش کی محبت اس پہ اشکار ہو ہی چکی تھی تو وہ ظرف پڑھا کر لیتا، اتنی خوبصورت جان لٹانے والی لڑکی کو رد تو نہ کرتا۔ کس بے رحمی سے اس نے ابرش کو سچائی بتا دی، یہ تک نہ سوچا کہ اس نازک سی لڑکی پر کیا بیتے گی، محض اپنی چاہت کے حصول کا سوچا، تو اب بدلے میں اسے جو ملے گی وہ بھی کسی کی رد کی ہوئی ہے۔ میں بھی تو محبت کے پھول کسی پہ نچھاور کر چکی ہوں، اب تو کانٹوں بھری شاخ ہوں میں، جتنا قریب آئے گا اتنا زخم ہوگا۔ ماہور تنفر سے کہتی، منہ پھیر کر آسمان پہ تیرتے چیدہ چیدہ بادلوں کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھنے لگی، اور رائنا ششت سی لاجواب بیٹھی رہ گئی۔ یہ تو سب بلا آخر بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ اگر ماہور سالک پاشا کے ساتھ بس نہ سکی، یا وہ جان گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی تھا، تو یہ بات نائمہ پاشا کے حق میں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ عجب ہی گھوٹالہ ہونے جا رہا تھا۔ آج دوسری بار اس نے مختصار انصاری کو عادل پاشا کے کمرے سے نکلتا دیکھا تھا۔ پہلی بار اسے دیکھنے پر وہ پہچان نہیں پایا تھا، مگر آج اسے یاد آ گیا تھا یہ کون تھا۔ ماہور جس رات اس خبیث کے چنگل سے نکل کر بھاگی تھی، تو اسے بحفاظت گھر پہنچانے کے اگلے دن اس کے پاس ریسٹورانٹ خود گیا تھا، اسے دیکھ کر بھی آیا تھا اور بہانے سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب یکدم اس کو پہچان لینے کے بعد وہ اٹھ کر پیون کے پاس گیا تھا، اس کا اچھے سے حال چال پوچھ کر جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر دھرتی بولا، یہ رکھ لو خرم، میری طرف سے بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھلا سر جی؟ پیون خرم نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے چاپلوسی سے کہا۔ کمینہ، زیر لب کہتے مومن اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سرگوشیانہ لہجے مخاطب ہوا۔ میں نے سنا ہے تمہاری مدلی کر رہے ہیں؟ ہیں؟ نہیں سر جی، کس ظالم نے یہ ہوا اڑائی ہے جی؟ میں تو یہ، خرم نے ہاتھ سے فرش سے لے کر اپنی ٹانگ کے جوڑ تک پیمائش کی۔ اتنا سا تھا جی، جب بڑے صاحب نے اللہ بخشے مجھے رکھا تھا، میں اکھاڑ کے رکھ دوں گا جو بھی میری جگہ پر آیا جی۔ وہ بیچارہ ایک دم بری طرح جذباتی ہو گیا تھا۔ اچھا، مجھے کوئی کہہ رہا تھا یہ جو موٹا بھی یہاں سے گیا ہے وہ اپنا بندہ شندہ رکھوانے کے لیے سفارش لے کر آتا ہے، ہاتھ پیر مار ہے بڑے۔ خرم زیاد کا یہاں آدمی تھا، بات کی گہرائی میں جانے بنا ہی بولتا چلا گیا۔ یہ تو جی بڑا مندہ بندہ ہے سر جی، لیکن میری جگہ کسی کو رکھوانے نہیں آتا، بلکہ جی یہ تو عادل سر ہے نا جی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، احتیاطاً سے بولا، ان کے ساتھ عجیب سی باتیں کرتا ہے، کسی کوڑی شوڑی کا چکر ہے، اللہ جانے کوئی نمانی ہے، وہ اپنے سر سالک اسے شادی کرنا چاہتے ہیں جی، یہ دونوں اسے نہ جانے کیسے چکروں میں پھنسانے کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ پھنسا چکے ہیں جی۔ اس لڑکی کا باپ جوئے میں مکان ہار گیا اپنا، اور جس کے آگے ہارا وہ اسے مختار انصار آدمی کا ہے جی، اس نے اسے آگے لگایا تھا، اب اس لڑکی کا باپ چھپتا پھر رہا ہے، اور یہ لوگ نئے سیاپے میں پھنسانے والے ہیں جی اس بیچاری کو۔ میں جب چائے دینے جاتا ہوں تو کان لازمی دھرتا ہوں، بڑے فخر سے بول رہا تھا، اور مومن کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کا لہو یکدم سر میں سمٹ آیا، خون رنگ آنکھیں لیے وہ ایک جھٹکے سے پلٹ گیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ عادل پاشا بدخصلت تھا، یہ تو وہ جانتا تھا، مگر اتنا زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے یہ اس نے توقع نہیں کی تھی۔ مختار انصاری کے ذریعے عقیل مغل کو ٹریپ کرانے کا سیدھا سادہ مطلب تھا، مصیبت ماہور کا انتظار کر رہی تھی۔
مختار انصاری پرانا بدلہ چکانے کے لیے چوکس تھا اور عادل پاشا کا اپنے بیٹے پر جب بس نہیں چلا تو ماحور پر داؤ کھیلنے لگے تھے۔ ایسا وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ کیسا گیم کھیل رہے تھے وہ؟ اسے جلد از جلد پتہ لگوانا ہی ہوگا، مگر اس سے پہلے وہ اٹھا اور اپنی ٹیبل کی دراز کھول کر اسے موجود کاغذات کو جلدی جلدی پھرولنے لگا۔ عشق دل میں نہیں، روح میں اترنا چاہیے۔ دل میں تو ایک ساتھ کئی محبتیں سما سکتی ہیں، مگر روح کا تانا بانا ایک بار جس سے جڑ جائے وہ مرتے دم تک نہیں ٹوٹتا، نہ ہی تبدیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے وجود کے ساتھ وہاں براجمان تھی، مگر بے جان وجود۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کی روح مومن کی اسیر تھی، وہ مومن طراب کے ساتھ ہی جڑی رہنے والی تھی۔ ٹو سیٹر پہ جب رائنا نے اسے لاک کر سالک پاشا کے پہلو میں بٹھایا تو نہ اس کا جسم کپ کپایا، نہ ہی وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی، بلکہ کسی سنگی مجسمے کی طرح وہ بے تاثر سی بیٹھ گئی۔ سالک پاشا کے لیے مگر یہ سب معمولی نہیں تھا۔ اس کی چاہت اور زندگی کی خوشیوں کا نچوڑ آج اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ ماہور کو وہ آج اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے آیا تھا۔ اس دن کا وہ دن میں کئی بار خواب دیکھتا تھا، آج حقیقت بن چکا تھا۔ نائمہ پاشا کی اندرونی کیفیت خوشی بن کے ان کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عادل پاشا اتنے آرام سے سرنڈر کر دیں گے۔ وہ خود بھلے نہیں شامل ہوئے تھے، نہ ہونے کا ارادہ تھا، مگر ان کا سالک کو اجازت دے دینا ہی معمولی امر نہیں تھا۔ زلیخا دادی بجھے دل سے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ماہور کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت خوفناک حد تک سپاٹ سی بیٹھی تھی۔ رائنا اور کے بھائی کی آوازیں نمایاں تھیں، جیسے جان بوجھ کر اونچا اونچا بول کر ماحول کی کثافت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ناہید آنٹی بھی نائمہ پاشا سے باتوں کا سلسلہ جوڑے ہوئے تھی۔ سونی اور جنت خوب چہک رہے تھے، کیونکہ نائمہ پاشا نے آج ان کے لیے تحائف کا انبار لگا دیا تھا۔ خوبصورت ریپنگ میں لپٹے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈبے کھول کھول کر وہ سیر ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ نائمہ پاشا ان کی ماں تھی اور ان کی شخصی کمیوں سے بھی واقف تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ترس ترس کر ہر چیز ملنے والے بچوں کے لیے ایسے گفٹس کیا معنی رکھتے تھے۔ اس معاملے میں بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود غرض بن رہی تھی، کیونکہ بچوں کو قریب کرنا ان کا پہلا مقصد تھا اور اس اصول کا آسان بنانے کے لیے وہ ہر جتن کر گزرنے کو تیار تھیں۔ وہ تو ریحان اور سیف کے لیے بھی اعلیٰ برانڈ کے سوٹ لے کر آئی تھیں۔ ریحان نے ان کے اصرار پر پہن لیا تھا، مگر سیف نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی سرخ اور سوجی آنکھیں اس کی تھکن اور اندرونی توڑ پھوڑ کی عکاس تھیں، مگر نائمہ پاشا نے فی الوقت نگاہ چرانا بہتر سمجھا تھا۔ ابھی اسے چھیڑ کر وہ سالک کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ ماحور کے جامع تاثرات کو لے کر دل ہی دل میں شدید پریشان تھی۔ وہ جلد از جلد رسم کر کے شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ آج ہی نکاح کروا کے ماحور کو لے جاتی، مگر سالک اس طرح کبھی راضی نہ ہوتا۔ وہ خوب دھوم دھام سے اپنی اور محبت کی شایان شان طریقے سے بارات لے کر آنا چاہتا تھا، اور پھر نائمہ پاشا کو ابھی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ بچوں سے کھل کر بات کرے اور انہیں سالک کے نئے بنگلے میں شفٹ کر سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ عقیل مغل کے اکیلے رہ جانے کا غلغلہ اگر اٹھتا بھی تو انہیں پرواہ نہ تھی۔ وہ جس کرب کو سہ چکی تھی، اسی کرب کا ذائقہ عقیل مغل کو چکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ بدلہ ایسا پکوان ہے جسے ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پیش کرنے سے اپنے ہاتھ نہیں جلستے۔ نائمہ پاشا نے اپنے خوبصورت ہینڈ بیگ سے مخملی ڈبیا نکال کر اسے کھولا، نہایت محبت سے چمکتی دمکتی انگوٹھی کو دیکھا اور اجازت طلب نظریں زلیخا دادی پر ڈالیں۔ دادی نے بجھے دل سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے بسم اللہ کہتے انگوٹھی نکال کر سالک پاشا کو تھما دی اور پہنانے کا اشارہ کیا۔ اس نے بفور شوق سے ایک نظر دوپٹے کی آڑ سے دکھائی دیتے اس کے رخسار کو دیکھا اور پھر نرمی سے اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا، جسے تھامتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے برف کی سل پکڑ لی ہو۔ ٹھنڈے یک ہاتھ کو اس کا دل چاہا کہ اپنی ہتھیلی میں دبا کر گرمائش پہنچائے، مگر ایسی ہر خواہش اس نے آنے والے وقت پر اٹھا کر انگوٹھی اس کی باریک اور نازک سی انگلی میں ڈال دی۔ انگوٹھی پہناتے ہی ماہور نے فی الفور ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ سالک پاشا نے ٹھٹک کے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ناہید آنٹی منہ میٹھا کرانے کے لیے مٹھائی کی پلیٹ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور رائنا کو لواسمات کچن سے لا کر ٹیبل پر سجانے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، باہر صحن میں بلا کا شور اٹھا، توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیف، ریحان اور سالک فوراً باہر کو لپکے۔ صحن میں ہیرا 5-7 آدمیوں کا گروہ لیے عقیل مغل کو پیٹ رہا تھا۔ وہ فرش پہ نیم مردہ سے پڑے پٹ رہے تھے۔ سیف اور سالک فوراً انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو ہیرے نے ہاتھ میں تھاما موٹا سا ڈنڈا لہراتے ہوئے انہیں دھمکایا۔ خبردار، جو ایک قدم آگے بڑھایا تو اندر جو ڈرامہ ابھی ابھی تم لوگوں نے کھیلا اسے بند کرو اور یہ لڑکی میرے حوالے کرو۔ اس کا اشارہ برآمدے کی جالی والے دروازے کے اندر سے نظر آتی ماہور کی طرف تھا، جس کی آنکھیں اس بات پہ حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ رائنا نے فوراً سے اپنی پشت کے پیچھے کیا۔ ہیرا پوری تیاری سے آیا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اندر بھی رسم ادا ہوئی ہے، اور اس نے ماہور کی نشاندہی بالکل درست کی تھی۔ سیف اور ریحان اگلے ہی لمحے مارے تیش کے اس کی جانب لپکے تھے، مگر سالک پاشا دونوں کو رک جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دبنگ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ کون ہو تم، اور یہ سارا تماشا کس لیے ہے؟ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، کیوں مار رہے ہو تم انہیں؟ اوئے تو درمیان سے ہٹ جا سمجھے، ایک ڈنڈا پڑا نا تو سارا سوٹ بوٹ دھرا رہ جانے، ہٹ پرے، لڑکی لے جانے دے۔ اس کا جملہ پورا بھی مشکل نہیں ہوا تھا کہ سالک کا ایک زوردار پنج جبڑے پر پڑا اور دوسرا ہی پل وہ عقیل مغل کے پہلو میں گرا خاک چاٹ رہا تھا۔
اس قسم کے حملے کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھی فوراً سالک کی جانب لپکے مگر ہیرے نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ خود نیچے سے اٹھ کر ہونٹوں کے کناروں سے خون صاف کیا اور بولا، دیکھ تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، مجھے یہ لڑکی چاہیے کیونکہ اس کا باپ اسے جوئے میں ہار چکا ہے، اب یہ میری ہے۔ ختم شود منگل بدھ۔ کہانی کی 11ویں قسط ختم ہو گئی ہے، اب اس کی 4 قسطیں رہ گئی ہیں اور عقیل مغل اپنی بیٹی کو بیچ چکا ہے۔ واؤ! ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب عادل پاشا کرا رہا ہے، لیکن پھر بھی اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ناول۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔